अंडरस्टूड है कि अगर वही ईसा इब्ने मरियम हैं जो कि मरियम के बेटे थे और जो बनी इसराइल के नबी थे, तो इट इज अंडरस्टूड कि वो नबी हैं और रसूल हैं, तो جی उसके साथ ये स्पेसिफिक टाइटल लगाने की तो जरूरत ही नहीं है. इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ एंड अंडरस्टूड. उसकी एक्चुअल जो ज़रूरत इस तरह से है कि ईसा इब्न मरियम कोई भी अपना नाम रख सकता है, कोई भी इसका दावा कर सकता है, तो वहाँ पर दो चीज़ें जो हैं कि वो नाजिल होंगे, उनकी पैदाइश नहीं होगी, नहीं नंबर नहीं एक. नहीं नहीं दूसरी अगर चीज़ जो थी, दूसरी चीज़ जो कि जो नबीउल्लाह, तो वो इस टाइटल के साथ, यानी वो ईसा इब्न मरियम जो नबी, यानी वो ईसा मरियम के बेटे जो नबी, वो आएंगे. यानी उनका जो तारुफ था वो मुकम्मल तारुफ जो है अल्लाह ताला जो है जी मैं उनका समझ गया आपकी बात. जैसे आपने फरमाया जी कि कोई भी अपना नाम ईसा इब्ने मरियम रख सकता है, तो इसलिए उसको क्लैरिफाई करने के लिए कि ईसा इब्ने मरियम नबीउल्लाह आएगा. जी. लेकिन कोई आम आदमी तो आसमान से उतरेगा ही नहीं है. एक ही बंदा गया हुआ और इसी ने वापस आना है. It is देखिए, तो यही वजह है ना कि वहां पर यन जुलू का जो वर्ड है, जैसा अभी आपने फरमाया कि कोई जरूरी है कि वो आसमान से ही उतरे, तो इसके ऊपर हम इसी मौजू को आगे लेके चलते हैं इंशाल्लाह. तो आज माशाल्लाह आप भी पढ़े लिखे हैं, हमारे साथ नीडो भाई नहीं हैं, कैसर भाई हैं, बड़ी नजीर अच्छी साहब बात. हैं, माशाल्लाह सभी वो लोग हैं. तो आज हम जब बात करते हैं ब्लैक होल की, जैसे कि आज हम बात करते हैं पोर्टल्स की, नहीं एक तो छोटी सी बात से फिर जी जी कंफ्यूजन होगी. आपने फरमाया कि लाजमी नहीं है कि वो आसमान से आएंगे, जी. जब और फिर आपने देखिए, कह दिया कि पैदा भी नहीं होंगे. आपने ये भी कह दिया कि वो जी मैंने पैदा कहा नहीं, कि पैदा नहीं होंगे वो. जी. और लाजमी नहीं आसमान से भी नहीं आएंगे, वो आपने अभी देखिए, फरमाया. जब रफा का मानी अल्लाह ताला फरमा रही हैं कि रफा अल्लाह रफा बल रफाहुल्लाहु इलैहि, मैंने उठा लिया उसको तरफ अपनी. अब अल्लाह ताला के लिए कुलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मगरिब, कि अल्लाह ताला ही के लिए मशरिक़ और मगरिब है. अल्लाह ताला जो है अपनी शान के बारे में कि कुरान करीम में बहुत जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, वो आसमान और ज़मीन का नूर है. फिर एक जगह पर अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि वाइज़ा साला का इबादी अन्नी करीब, कि मेरा बंदा जब पुकारता है मुझे तो मैं उसके बिल्कुल करीब हूँ. फिर अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये भी फरमाया कि मैं तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ. हमलो वरीद का वर्ड जो है वो इस्तेमाल हुआ. तो अब अगर आप इस चीज़ को मतलब देखते हैं तो अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि सुम मस्तवा अलल अर्श, कि अल्लाह ताला ने करार पकड़ा अर्श की तरफ. तो फिर कुरान करीम में है कि क़द नरा तक़ल्लुब वजहका फ़िस समा, कि तहकीक हम देख रहे हैं बार बार चेहरा मुबारक उठना तरफ आपकी, आज तरफ आसमान की. तो जब हम अल्लाह ताला की किबरियाई को देखते हैं, अल्लाह ताला की अजमत और उसकी बड़ाई को देखते हैं, तो अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है, लेकिन उसकी बड़ाई और उसकी जो किबरियाई है और उसका जो मकाम है वो बहुत बुलंद है. बेशक और फिर युद्रिकुहुल्लाहुल अबसार, कि उसको हम अहाता नहीं कर सकते. अल्लाह ताला सूरत नाम में फरमा रहे हैं कि किसी नजर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरा अहाता कर सके या मुझे जो है वो जांच सके. किसी की नहीं, जरूरत नहीं है. खुदा जहां तक वो खुदा वाला ताला जो की है पाक जात जी का तलक है, बेशक वो तो हम में से किसी को शक नहीं है. वो तो नूर है, नूर बेशक अला नूर. बिल्कुल. और अब वो इसी बात, छोटी सी बात मुझे कंप्लीट कर जी लेने जी दें इसी बात के ऊपर कि अगर हम कहें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावात, कि अल्लाह वो ज़ात पाक जिसने बुलंद किया आसमानों को बिगैर आमद, के बगैर सतूनों के, तरौनहा, आप देखते हैं उसको, सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह ताला ने जो अपना करार पकड़ा है वो अर्श है, यानी उसकी बुलंदियां हैं. इसी तरह सूरत नूर में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फिर फरमाते हैं कि सुबहान रब्बिस समावाति वल अर्ज़ रब्बुल अर्शी अम्मा यसिफून, कि अल्लाह ताला जो हैं वो ज़मीन और आसमान के अर्श के मालिक हैं. वो अब अल्लाह ताला का अर्श कहाँ पर है, वो किस तरह है, अल्लाह ताला ने कहाँ बिठाया, तो ला युद्रिकुहुल अबसार, कि ये बंदे की निगाह की हिम्मत ही नहीं है. मा युकल्लिमुल्लाहु कि अल्लाह ताला के साथ जो है मा काना लिबशरिन अन युकल्लिमुहुल्लाह, कि ये बशर के लायक ही नहीं है कि वो अल्लाह ताला से बात कर सके, उसका अहाता कर सके उसकी नजर. तो यहाँ पर हमें एक ही जवाब सूरत मरियम से मिलता है कि जहाँ पर हजरत ईसा इब्न मरियम क्या फरमाते हैं कि क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, के फरमाते हैं कि बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ.
آتانی الکتاب کہ اس نے مجھے کتاب دی، اور اس نے مجھے وجعلنی نبیا اور اس نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن اور اس نے مجھے بہت ہی بابرکت والا بنایا، اینما کنت میں جہاں کہیں بھی ہوں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس جگہ پر ٹھہرایا، وہ کون سا مقام ہے، کس جگہ پر ہے، ہم اگر وہ بات کرتے ہیں تو وہ پھر متشابہات میں سے ہے۔ تو ہمارے لیے اتنا ہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو جب یہ فرما دیا کہ میں نے ان کو متوفی کا، کہ میں نے ان سے جو وعدہ لیا کہ میں تمہیں قتل نہیں ہونے دوں گا اور میں تمہیں سولی نہیں چڑھنے دوں گا، کیونکہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ مغلوب نہیں ہوتے۔ تو جی آپ کا ابھی یہ مراد ہے اس بات سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی اس وقت جو مقام یا لوکیشن ہے وہ متشابہ ہے، متشابہات میں سے ہے؟ نہیں، میں متشابہ کا جو ورڈ آپ جب سورت آل عمران میں تو محکم اور متشابہ آیات، تو اگر آپ سورت آل عمران کی اس آیت کو تھوڑا سا تلاوت کریں تو میں اس کو تھوڑا سا لیبریٹ کر دیتے ہیں دونوں مل کے، آپ پڑھیں۔ میرے پاس اس وقت قرآن تو نہیں ہے، نام ہے حافظ۔ جی نذیر بھائی آپ پڑھیں گے؟ نذیر بھائی آپ پڑھیں گے؟ نہیں میں ذرا مصروف ہوں، میں سن رہا ہوں، جزاک اللہ۔ جی کیسر بھائی آپ پڑھیں گے؟ ترجمہ پڑھ دیں، ترجمہ پڑھ دیں، صرف ان کو بولیں۔ آیت پڑھے نا؟ نہیں آیت نہیں پڑھنا آتی ان کو، یہ صرف ترجمے پہ نہیں پڑھیں، کیسر بھائی آپ پڑھیں گے اس کو؟ آیت پڑھیں پوری۔ جی اعوذ باللہ من، چلے میں پڑھ لیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، کہ وہ ذات پاک نازل کی اس نے آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات، اور اس میں محکم آیات ہیں، ہن ام الکتاب، اور وہ کتاب کی مطلب جڑ ہیں، وہ بنیاد ہیں، اساس ہے قرآن وہ کتاب کا، وَأُخَرَ متشابہات، اور اس میں جو دوسری ہیں وہ متشابہات ہیں۔ متشابہات وہ آیات جن کے بارے میں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اس سے زیادہ اس کے بارے میں تجسس یا اپنا فہم دینا وہ متشابہات کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ الف لام میم، الف لام میم اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گفتگو، جو مطلب وہ الف لام میم یا یاسین یا طٰہٰ حروف مقطعات کے بارے میں، تو ہمیں اس چیز کے بارے میں اگر ہم اپنی مرضی سے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کے معنی اپنے مطلب اپنے طریقے سے بناتے ہیں تو اس چیز سے بنا فرمایا کیا۔ تو یہ ہے متشابہات۔ جو بہت زیادہ جو بہت کافی بزرگان دین نے تو ایک الف لام میم کا مطلب ہے اللہ نعم اللہ، میں خدا خوب جاننے والا ہوں۔ جی بہت سارے لوگوں نے کیا لیکن نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے پھر انہوں نے کیوں کیا ہوا ہے یہ؟ ان کو اس طرح سے کیا کہ جی انہوں نے اس فہم کو کہ جس طرح کے ہم نیشنز کر دیتے ہیں کہ جیسے آپ نے مسٹر بمباسٹک ہے تو آپ ایم بی لکھ دیتے ہیں، رائٹ؟ اب جو ہے اپنے علم کے تھرو وہ اس کے اچھے معنوں میں اس کو لے کے کہ مطلب وہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ کرنا نہیں چاہیے۔ مطلب میری اپنی جو بہت سے علماء بھی اس کے اوپر جو ہے اس چیز سے انہوں نے کہا ابھی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگان دین ہیں کہ جنہوں نے اس کے میننگ نکالے ہیں، لیکن تمام حروف مقطعات کے معنی نہیں لکھے انہوں نے، یا لیکن الف لام میم کا خاص الف لام میم کا لکھا انہوں نے، کیونکہ یہ کتاب سے شروع میں اور اس کے بارے میں ان کی جو ہے ڈیفرنٹ علماء نے لکھا، لیکن بہت زیادہ ایسے حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں نہیں لکھا گیا، ہر ایک کے بارے میں۔ ابھی آپ یہ فرما رہی ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ نہیں گئے، ہمیں نہیں پتا متشابہ میں ہے کہاں پہ ہیں، کیونکہ آپ نے کہا جی آسمان سے وہ تشریف نہیں لائیں گے، پیدا بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھیں میں ابھی اس چیز پہ حدیث بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بر رفع اللہ علیہ، کہ بلکہ رفع کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو اٹھا لیا الیہ طرف اپنی، ٹھیک ہے؟ اب ان کو اٹھا لیا طرف اپنی، یعنی کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب جب ہم سورۃ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ وجعلنی مبارکن، کہ میں جہاں بھی ہوں مجھے برکت والا بنایا، اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں۔ اب وہاں پر
وہ فرما سکتے تھے کہ میں آسمان پر ہوں یا مجھے اس جگہ پر رکھا گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا حدیث ابھی تک جو میں نے پڑھی ہیں تو ان میں ان کے نزول کا ذکر ہے، وہاں پر فرشتوں کا ذکر ہے. لیکن یہ بات تو سچ ہے تمام انبیاء کرام کے لیے، اور خاص طور پہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ جہاں پہ بھی ہے وہ جگہ ہی رحمت سے بھری ہوئی ہے اور وہ امن کی جگہ ہے. صرف حضرت عیسیٰ کے لیے نہیں ہے کہ جو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں جہاں پہ بھی وہ دن بڑا مبارک ہے اور وہ جگہ جہاں مبارک ہے اور مجھے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت اور مبارک عطا فرمائی ہے. جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا اور انہوں نے فرمایا تھا وہ تو ہے، لیکن ابھی امت مسلمہ کا اس بات پہ اجماع ہے کہ وہ تشریف لائیں گے تو آسمان سے لائیں گے، پیدا نہیں ہوں گے. لیکن یہ جو آج میں نے پہلی دفعہ آپ کے منہ سے یہ سنا کہ ہمیں نہیں شور کہ وہ آسمان سے آئیں گے، نہ تو آسمان سے آئیں گے نہ پیدا ہوں گے، آپ نے یہ کہا ہے. نہیں، میں نے یہ کہا کہ میں آسمان کا ورڈ کیونکہ میرے پاس موجود نہیں ہے، میرے پاس رفع کا ورڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف، اور اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے کہ جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کہ ہم بار بار دیکھ رہے ہیں چہرہ مبارک اٹھنا آپ کا طرف آسمان کی. تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی جو ہے وہ بلندیوں میں ہے. تو جب ہم بلندی کی طرف دیکھتے ہیں تو اب جب بارش ہے تو بارش تو بادلوں سے ہوتی ہے، وہ آسمان سے، لیکن ہم کیا یہ کہتے ہیں نا کہ آسمان سے پانی اتر ہے، ٹھیک ہے. پھر حضرت عیسیٰ جو ہے گئے کہاں پہ ہیں؟ السماء ماء فأخرج به من الثمرات. تو یہاں پر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا کہ فلاں آسمان پر، جیسے آسمان 7 آسمان ہیں، اس کے اوپر ابھی میں نے بات کرنی ہے کہ وہ ان کے کیا کیا نام ہیں، اور جس جگہ پر فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ آسمان جو ہے جس جگہ پر فرشتے ہیں وہ بالکل اس طرح ہے جیسے ایک سیپ کے موتی کی طرح، وہ وائٹ اور بالکل چمکتا ہوا، اور اس کی مطلب یہ شان ہے، اس طرح ایک ریڈ کلر کا جیسے یاقوت کا بنا ہوا ہو. تو آسمانوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور اس کے اوپر، لیکن کسی جگہ پر قرآن و حدیث سے یہ بات نہیں ملتی کہ فلاں آسمان کے، جیسے معراج شریف کے واقعہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو وہ اپنے اپنے آسمانوں کے اوپر جو تھے ان کی ملاقات ہوئی. اب وہ وہاں پر پرماننٹ ہیں، وہاں پر کس طرح ہیں. ہمیں اس چیز کو صرف اتنا دیکھنا چاہیے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا یا اللہ کے رسول نے ہمیں اس کے بارے میں وضاحت کی. تو پھر یہ بات ہو گئی نا کہ یہاں پہ کہ جس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ کو ملے، اسی حالت میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ سے بھی ملاقات ہوئی ان کی، اور حضرت موسیٰ سے تو کافی ڈیٹیل اور لمبی ملاقات ہوئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھی نمازوں کی بات ہوئی، روزوں کی بات ہوئی، اور یہ ساری کنورسیشن ہوئی. تو پھر بات یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس حالت میں ہیں تو باقی انبیاء کرام بھی اسی حالت میں ہیں، تو ان کے بھی واپس آنے کے چانس ہیں، کیونکہ پھر ان کی بھی وفات نہیں ہوئی. دیکھیں ان کی اگر باقی انبیاء علیہ السلام کا بھی اگر رفع کا کسی بھی نبی یا رسول کے ساتھ ذکر ہوتا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہی فرما رہے ہیں کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، کہ یہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں قول الحق کی، کہ بڑا سچی پکی بات ہے، یہ بڑی پکی، یعنی قول بھی کہا اور حق بھی کہا، کہ قول الحق کی، کہ بڑی پکی اور سچی بات ہے. الذی، وہ جو، یعنی ان کی جو موت کے بارے میں ہے، یہ ساری بڑی پکی اور سچی بات ہے. فیہ یمترون، کہ اس کے بارے میں جو شک کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل سچی ہے. اور وہ کس چیز کی تصدیق ہو رہی ہے؟ تو وہ جو آیت ہے ما کان محمد الا رسول قد خلت. ایک منٹ ہے، ایک منٹ. اب جو شک کی بات ہے وہ ہے کیا؟ اب وہ آیت ہے کہ وسلام، کہ وسلام، کہ سلامتی ہے علیہ، مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا کیا گیا، فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اور وہ یوم اموت، جس دن میں مجھے موت آئے گی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 650 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے بعد تشریف لائے ہیں. اب یہاں پر وہ فرمانے کہ وہ یوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، وہ یوم ابعث حیا،
اور جس طرح کہ ہم جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے کہ وہ نازل ہوں گے، پھر وہ یہاں پر حاکم ہوں گے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کو کہہ رہے ہیں کہ جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن میں ہوں گا؟ یہ کیا کنورسیشن ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا اگر پیچھے سے؟ یہ جو اس کا کانٹیکسٹ جس بات ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. جب حضرت مریم علیہ السلام ان کی پیدائش کے بعد، لیکن اس وقت ان کو کتاب نہیں ملی ہوئی تھی نا، آگے وہ قبیلے کی طرف گئی تھی نا حضرت مریم. جی بالکل گئی تھی قبیلہ. انہوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن تو نے یہ کیا گناہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہی تمہیں جواب دے گا. اور اس کے جواب میں دیا کہ جب وہ مجھے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ موت فیوچر میں آئے گی، وہ اپنی زندگی کے دوران یہ بیان کر رہے تھے. آپ دیکھیں نا، اگر صرف یہاں پر انہوں نے کلام کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اب اس وقت جب وہ بچے تھے، جب وہ گود میں تھے، اس وقت ان پہ کتاب نہیں ملی ہوئی تھی. یہاں پر ہے وہ آتانی الکتاب، کہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے کہ دی اس نے مجھ کو کتاب، وجعلنی نبی، اور اس نے مجھ کو نبی بنایا. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے کتاب دیں گے. نہیں، اس میں فیوچر کا تو نہیں ہے، مجھے دی ہے. جی دی ہے، بالکل ماضی کی. تو اگر وہ عطا کی اس نے مجھ کو کتاب، لیکن جب وہ مکالمہ ہوا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا، جو بچپن میں جب انہوں نے کہا کہ اشارہ کیا تو انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، تو اس وقت ان کو کتاب نہیں ملی ہوئی تھی. تو پھر انہوں نے کیا نعوذ باللہ جھوٹ بولا کہ مجھے کتاب؟ ان کا یہ مکالمہ جو تھا کہ مطلب اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. لیکن جو یہ بات ہے کہ آتانی الکتاب وجعلنی، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ بعد میں اپنا تعارف کروانے ہیں کہ مجھ کو کتاب بھی اللہ نے دی اور مجھ کو نبی بھی بنایا. لیکن یہ تو کنٹینیویشن ہے نا اس کنورسیشن کی، اسی یہ ہم ثابت نہیں کر سکتے. دیکھیں اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم اس کی پچھلی آیت کو پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلِي وَاشْرَبِي، کہ بس آپ کھاؤ اور پیو، وَقَرِّ عَيْنَا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو، فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدٍ، اور بس جب آپ دیکھیں کسی بھی ایک بشر کو، فَقُولِي، بس آپ کہیں، انی نظرت، بے شک میں نے منت مانگی، للرحمن صوما، رحمان کے لیے روزہ کی، فلن اکلم اليوم انسیا، اور ہرگز جو ہے کسی آدمی سے کلام نہیں کروں گی. یہ تو جب بچے کی پیدائش ہوگی اس وقت کی بات کی بات ہے. یہاں آپ بھی دیکھیں نا، فآتت بہ قومہا تحمل، کہ تم اسے گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں. تو کیا ہوا؟ قالوا، کہا انہوں نے، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کہ مریم بے شک تو بری جو ہے وہ نہیں ہے، اور مطلب یا اخت ہارون ما کان ابوکا امرا سوء وما کان امی کا بغیا، اور اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ ہی تیری ماں جو تھی وہ کوئی بدکار عورت تھی. فاشارت الیہ، پس اشارہ کیا طرف اس کی. قالوا، کہا انہوں نے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے بچہ جو ہے وہ کلام کرے گا. اور اب یہ تو پنگوڑے میں تھا بچہ نا. جی، مہد کا مطلب ہے گود میں والا بچہ، پنگوڑے میں تو نہیں آپ اس کو کہتے کہ مہدن جو سبیا. جی، تو مہدن دودھ پینے والا، یعنی 6 ماہ سے جو انڈر ہوتی ایج ہو، اور سبین جو ہے وہ بچے کو کہتے ہیں، پنگوڑا نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. تو یہاں پر اب آگے ہے کہ قال انی عبداللہ، کہ فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا بیٹا ہوں. اب یہ مکالمہ جو اس سے آگے چل رہا ہے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آتانی الکتاب یہ بعد کی بات ہے، یہ اس مکالمے کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی. نہیں تو یہ اس میں یہ اسی کی تو کنٹینیویشن ہے نا، ایک آیت کے بعد دوسری آیت آ گئی ہے، کہ اس میں گیپ نہیں ہے. دیکھیں اس میں کلام کیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، لیکن اس وقت کہا، یہ بچپن میں کہا، بچہ بچپن میں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. اچھا، اور اس کے بعد فوراً وہ بڑا ہو گیا کہ اس نے نہیں، لیکن اس کے بعد ان کا مکالمہ چل رہا ہے نا، کہ اس کے بعد جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا یا رسول بنایا، تو یہ پھر اس کے بعد کی باتیں ہیں نا، کیونکہ اس وقت ان کو کتاب نہیں. ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ بچپن کی بات ہے، یہ کیا یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس وقت آپ ایک ہی سیٹنگ میں کنورسیشن ہوئی ہے کہ یہ
پہلی تو 6 ماہ میں ہوئی اور اس کے بعد جب 33 سال کے ہو گیا انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت کہا کہ مجھے بھی کتاب مل گئی ہے. دیکھیں میں ان کے جو دعویٰ تھا کہ ایک تو انہوں نے بچپن میں کلام کیا اور کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور دوسرا ان کا سوری اللہ کا بندہ ہوں، معاذ اللہ، بیٹا تو نہیں بندہ جی ہوا اللہ کا بندہ ہوں میں. اور دوسری بات جو ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں سے انہوں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھے کتاب دی گئی اور مجھے نبی بنایا. ٹھیک ہے. اور تیسری وجعلنی مبارکن، اب وہ تو اپنی ماں کی گود میں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بنایا اس نے مجھ کو برکت والا، اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں. اب یہ ان کے جو احکامات ان کو ملے تھے آگے ان کا ذکر ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو عطا کی گئی ہیں. تو فعل ماضی کا صیغہ ہے، وجعلنی جو ہے وہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. اس کے بعد اوصانی جی وہ ماضی کا صیغہ ہے، اور دم تو خیا وہ ماضی کا صیغہ ہے. جی میں چاہوں گی کہ ملک کیسر صاحب آپ کچھ بات کرنا پسند کریں گے؟ جی جی ضرور، کیوں نہیں، انشاءاللہ. کتنے پسی دی تہاڈی سوئی جمیل صاحب؟ نہیں میری تو ہوئی نہیں پھنسی، میں تو اور پریشان ہو گیا کہ نہ تو انہوں نے آسمان تو آنا تے نہ انہوں نے پیدا ہونا، تو کتنے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دیکھیں یہی تو بات ہے کہ جتنے بھی وہ اینما کنت، کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں، یہ تو آپ کی فکر نہیں ہے، یہ آپ کی فکر نہیں ہے. فکر تو ہے نا، کیونکہ 1400 سال سے اگر امت مسلمہ اور عیسائی اس سے بھی پہلے 2000 سال سے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جی آسمان سے انہوں نے تشریف لانا ہے، اور آپ نے کہہ آسمان کا دیا. ورڈ میں نے یہی بتایا کہ آسمان کا ورڈ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قد نرا تقلبا، ٹھیک ہے، کہ تو بار پھر وہ بار وہ بھی چہرہ مبارک آسمان جیسے، کی طرف، تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، تو پھر آسمان کی طرف کیوں؟ ہاں وہی تو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ رفع ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ میں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنی طرف اٹھا لیا، تو پھر اللہ کی طرف کدھر ہے؟ ہم تو تو یہ سوال پوچھتے یہی ہیں. بات آپ کو میں بتانا اللہ چاہ کی رہی ہوں طرف جو سی کہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی، جیسے ابھی میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش وہ کرتی تو ہوں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تو انفینٹ ہے نا، وہ تو ہر جگہ جی پہ موجود ہے، جی لیکن حضرت عیسیٰ تو ہماری طرح ایک انسان کے بچے اور انسان ہے، وہ تو دیکھیں انفائنٹ ہے نا. اللہ تعالیٰ مقام تو آپ اللہ تعالیٰ کا جب آپ کہیں گے کہ اپنا مطلب عمر باپ کے گھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے ذہن میں یہی ہوگا نا کہ فلاں بندہ کینیڈا میں جو کہہ رہا ہے میں عمر باپ کے گھر جا رہا ہوں. ہاں وہ گھر ایک اسپیسیفک جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب اسپیسیفک بے شک لوکیشن ہے، اب جب اور اللہ لمیٹڈ تعالیٰ اس کا کا ایریا اور مقام، رقبہ ہے. جب ہم بات ایک سیکنڈ میں لوں گا، صرف ایک سیکنڈ لوں گا. جی 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 تو جمیل صاحب آپ کو آسمان دکھا دیں پھر راضی ہو؟ آسمان قرآن کریم میں آسمان دکھائیں گے آپ کو پھر راضی ہو جائیں گے؟ ہاں دکھائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اب نیچے آئیں گے. اب آپ دیکھیں روانی خزائن جلد 3 نہیں قرآن سے، قرآن ایک میں سے. دکھا رہا ہوں نا، قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے، مرزا صاحب نے خود لکھی ہے. ہاں. روانی خزائن جلد 3 صفحہ 234 ازالہ اوہام حصہ اول. ہوں. اس میں مرزا صاحب فرماتے ہیں، اب آپ آسمان دیکھیں ذرا ادھر، ایسا وہم تو سراسر خلاف نص و حدیث اور مخالف تمام کتب اعلامیہ ہے، اور جب ضروری طور پر یہی ماننا پڑے کہ ہر یک مومن کی روح مرنے کے بعد آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے، تو اس سے صاف طور پر کھل گیا کہ رفع علیہ کا یہی معنی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے تو ان کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گئی. بے شک ٹھیک ہے، روح اٹھائی گئی نا، جسم تو نہیں نا اٹھایا گیا. آسمان کی طرف تو نظر آ گئی نا اب آپ کو؟ اور جسم تو نہیں نا بھائی صاحب اٹھایا گیا. پہلے روح آپ اٹھتے یہ ہوئے بتائیں گیا. کہ روح آسمان کی طرف اٹھ گئی کہ نہیں اٹھی؟ او آسمان دیکھیں نا، روح آسمان کی طرف اٹھی نا، جسم تو نہیں نا اٹھا، جسم نہیں جا سکتا. چلے آپ کو ایک بات جسم تو بھی کلیئر دکھاتے ہوگی نا کہ روح اٹھ گئی ہے. چلے نہیں، جسم بھی دکھاتے ہیں، اور جسم سب بھی سے دکھاتے ہیں. آپ جسم بھی اٹھا جی دیتے ہیں. ایک منٹ، آپ کو جسم بھی دکھا دیتے ہیں. جی یہ حدیث مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ حدیث ان بھی ابی دکھا. ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب
وَيُقْتِلُ الْخِنْزِيرَ وَيَزْعَ الْحَرْبِ وَيُفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يُقْبَلُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونُ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ حتی ینزل عیسی ابن مریم۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ضرور اتریں گے تمہارے درمیان ابن مریم حاکم عادل بن کر، پھر وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے اور خنزیر کو ہلاک کر دیں گے اور جنگ کا خاتمہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، دوسری روایت میں حرب کو بچائیں اور جزیہ کا لفظ یعنی جزیہ ختم کر دیں گے اور مال کی کثرت ہوگی اور اس کا قبول کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، حالت یہ ہوگی کہ لوگ کے نزدیک خدا کے حضور ایک ہی سجدہ کر لینا کافی یعنی معافیہ ہوگا، سے بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لا تقوم الساعہ حتی ینزل جو ہے عیسی ابن مریم، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک حضرت عیسیٰ علیہ ابن مریم جو ہے تشریف نہیں لائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک منٹ، اب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نازل کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ نازل کہاں سے ہوتی ہے چیز، کیسے ہے وہ؟ تو ہم اس کا کیونکہ تفسیر جو بہترین تفسیر ہے وہ تفسیر قرآن بالقرآن، ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس میں نہیں ہے تو پھر آپ تفسیر بالحدیث اور پھر آپ جائیں گے اجماع کی طرف۔ تو پہلے ہم قرآن سے ہی اسماء کا معنی نازل کے معنی لے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ وہ ذات پاک بنایا اس نے تمہارے لیے آسمان زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جو چیز اترتی ہے کہاں سے اترتی ہے؟ آسمان سے۔ جب بلند کرنا، اٹھانا اور پھر نازل کرنا، تو وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اتارا اس نے، نازل کیا اس نے پانی، بس نکالا ساتھ اس پانی سے پھلوں سے رزق تمہارے لیے۔ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو جو آپ آسمان کے معنی جو لیتے ہیں وہ اس نہیں، پہلے یہ بھی تو دیکھ لینا کہ پانی تو زمین سے ہی جاتا ہے اوپر اور اس کے بعد دوبارہ برستا ہے، اور اناج جو ہے وہ نازل نہیں ہوتا، وہ زمین سے نا اوپر پھر دوبارہ برسیں گے۔ نہیں پر تو پر اناج تو زمین سے نکلتا ہے، وہ تو نہیں اوپر سے گرتا پھل فروٹ۔ نہیں، میں انزل من السماء کی بات کر رہی جو تحقیقات ہیں ہماری وہ سائنس تو زمین سے نکلتا ہے۔ اس میں کہ جب زمین بنائی گئی ہے تو اس میں بہت سال ہزاروں سال لگے، اور پہلے اس کے اوپر بہت بارشیں ہوئیں، پھر اس کو مطلب اس کے اندر بالکل خشکی نہیں تھی، اور متواتر اتنی بارشیں ہوئیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ کی سائنس بھی اس چیز کی وہ جو ہے وہ میں سائنس پڑھا ہوں۔ ایک منٹ، اور اس کے بعد جو اگر زمین پر یہ سائنس جو ہے وہ اس چیز کا بتا رہی ہے کہ اگر زمین پر لوہا ہوتا تو زمین پہ انسان کیونکہ وہ اتنی ہیٹ کے اوپر ہے کہ سورج سے زیادہ گرمی ہے جس جگہ پر لوہا جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تھا کہ جب زمین بنی ہے تو پھر جو دوسرے سیارے تھے جو سورج سے بھی زیادہ گرم ہے، ان سے پھر وہ جو ہے وہ لوہا اترا اور پھر زمین پر آیا ہے۔ تو زمین پر اس کی تخلیق نہیں ہوئی لوہے کی، بالکل کہہ چکی۔ یہ سائنس کہتی ہے کہ جتنے بھی سیارے ہیں وہ سورج کا حصہ تھے، اور ان کی جو کمپوزیشن ہے ہر سیارے کی وہ سیم ہے، اور لوہا جو ہے وہ اترتا تو ہے۔ یہ بحث ام صاحبہ بحث دوسری طرف چلی گئی ہے۔ خاموش رہو یہ یار، پوچھ رہے تھے کہ آسمان، چپ رہے نا، اللہ کی طرف آسمان دکھاؤ۔ عبداللہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 ان کو دکھائیں۔ چل آج عبداللہ بھائی، عبداللہ بھائی آگے تو میں جاتا ہوں پھر۔ عبداللہ بھائی کو بھاگ رہے ہیں، مکمل کر کے نا۔ جی کیونکہ وہ نہیں، یہ عبداللہ جو ہے زیادہ بڑا عالم ہے میرے باپ صاحبہ سے۔
नहीं देखिए आप अभी चलो बात ये नहीं है, आप वो अगर कोई बात सवाल करना का चाहते हैं जवाब नहीं दे नहीं दो वो तो कि उसने आप आपने तसलसल नासिर से भाई को भी कहा कि वो बात करें, मैंने मुंह में कैसर वाला भाई को भी बोला है। डालेंगे या नाक में वाला डालेंगे, मुझे प्रूफ करके दिखाएं कि अल्लाह ताला ने कहाँ लिखा है कि मुंह में डालें या नाक में डालें। आप मुंह में क्यों नहीं डालते, नाक में डालें। आखिर बात तो वही आकर खत्म होती है ना। एक इंसान ने, मेरे जैसी लड़की को समझ आ गई और आपको नहीं आती है, इतने पढ़े लिखे इंसान हो के। नहीं मेरे जैसे लड़के को नहीं समझ आ रही, अगर आप क्यों जैसे नहीं आ लड़की रही को है? आ गई तो इसीलिए मैंने सवाल किया कि आप वाला मैं मुंह कुछ में बात कर डालते सकता हैं, हूँ? नाक में जी डालते जी हैं। जी जी चलो जी करें करें नासिर भाई आपस को में पहले बात करने की। दे आप जी। मुंह में चलो बोम्बास्टिक मेरी आप मेरी बातें खत्म हो गई, आपस में करेंगे नहीं आप। बात उमेर बाब नहीं, मुझे जुबानी याद नहीं है, आप ही निकाल लें सूरह सजदा की आप आयत अपनी नंबर बात 5 और सुना भाई दें इनको शाबाश है। कि अल्लाह की तरफ आसमान है या नहीं। अब्दुल्ला को कुरान नहीं पढ़ना आता, आपको पता होना चाहिए। तो आपको पढ़ना आता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप नहीं खिचड़ी बना देखिए रहे हैं, आप लड़े नहीं एक नहीं अच्छी मैं तो नहीं गुफ्तगू लड़ रहा, हुई ये है। बीबी को, ये लड़की को मैं जानता भी नहीं है, हमें ऐसा मोहतरमा उमर बाब साहब, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता, फिर मैं चला जाऊंगा अगर इजाजत दें तो। जी 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 मोस्ट वेलकम। साहब जी सब ठीक ठाक हैं? ये मुझे एक आयत पढ़ लेने दे, हाँ जी। सूरत हामीम सजदा की आयत है, और आयत नंबर 5 बोलिए ना। जी जी आयत नंबर 5, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ालू कुलूबुना फी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि व फी आज़ानिना वक़रुन व मिन बैनिना व बैनिका हिजाबुन फ़अमल इन्नना आमिलून। और बोले हमारे दिल गलाफ में हैं और इस बात से जिसकी तरफ तुम बुलाते हो, और हमारे कानों में रुई है और हमारे और तुम्हारे दरमियान रोक है, और तुम अपना काम करो, हम अपना काम करने वाले हैं। हाँ जी। तो ये बताए उमर बाब साहबा, जी ये जो लोहा है वो तो असली नहीं हालत आपने कौन सी हामिम ओ मेरे भरा ये नहीं है, हामीम सजदा 5 नंबर आयत। ओ लाहौन 5 नंबर पता नहीं पीछे सोनी वक़ालू साहब से 5 पूछ नंबर के ही आएगा, बनती है। सोनी साहब से पूछ के आएगा बेचारा वो। सूरह सजदा की या सूरह हामिम सजदा की? सूरत हामीम सजदा की। आपने बातों ये भागने वाला है। नहीं जी नहीं जी मैंने ये भागना होगा नहीं भाग आयत। जाऊंगा मैं, आपके कौन जी सा यही है सूरत हामीम सजदा की, वक़ालू कुलूबुना फी अरे अकिन्नतिम क्या मिम्मा। यार, ये लड़कियां कैसी हैं, छोटी छोटी लड़कियां। हम छोटी छोटी को समझ आ जाती है, लेकिन आप बड़े बड़े वो जो बाहर रहते हैं ना, उनको नहीं समझ आती। आप मुझे प्रूफ करके दें कि आप मुंह में वाला क्यों डालते हैं, नाक में क्यों नहीं डालते। ये बहुत मुश्किल सवाल है, मेरे पास जवाब नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो इसीलिए कि 1 घंटे से एक बंदा आपको तकरीर करके सब कुछ समझा रहा है, तो हाँ जी आप हाँ जी हाँ जी फिर पूछते हैं कि ये रांझा है या लड़की थी या मर्द था। जी हाँ, नहीं ना पता चलता बास का, तो क्योंकि युदब्बिरुल अम्र होता मिनस की समा बात से की शुरू बात होती है। मर्दों जैसी होती है, नहीं पता चलती। मुझे मेरा सवाल है सब से, मुझे जी ये जी बता दे, अच्छी जगह से बुरी जगह की तरफ कोई जाना चाहता है? ना कि ना तौबा करो, कोई नहीं। हाँ जी, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब पहुंच चुके हैं ना, बड़ी अच्छी जगह है, दुनिया हाँ दोजख है, तो हाँ वापस नहीं आने लगे, बैठ के इंतजार करते रहो। ये कल अल्लाह ताला ने मुझे बताया। हाँ वाकई ये मुझे बात कल ये बात अल्लाह ताला ने बताई है, ये मैं खुद अपने पे जिम्मेदारी ले रहा हूँ। लेकिन फिर इंतजार करते रहे आप सारे बैठ के। अल्लाह आप ने कहाँ तो से आपको आई हैं? सराइकी में बताई है। आप अपने बारे में अल्लाह ताला ने क्या बताया कि कहाँ से आए आप? मैं हम जी माँ के पेट से, नहीं, माँ के पेट से पहले अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि आप कहाँ थे? कोई पता नहीं। जहां पर फरमाया कि अलस्तु रब्बिकुम, तो क्या जवाब दिया था आपने? ये खुदा ही जानता है, उसको पता किधर है। तो कुरान करीम आपने फिर पढ़ा नहीं है? कुरान करीम शायद ही ये ना पढ़ा हो, आप बता दें क्या है। मैं तो जी, एडमिट तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने तमाम अरवा से पूछा कि तुम्हारा रब कौन है, हाँ तो हम सब ने कहा कि भला क्यों नहीं, कि आप ही हमारे रब हैं। मुझे तो नहीं याद मैंने ऐसा कहा, बल्कि मुझे पता ही अलस्तु नहीं है रब्बुकुम, पैदाइश से ये अल्लाह पहले। ताला बता रहे हैं। आपको तो ये भी नहीं याद ना कि देखें, आपको ये याद है कि वाकई आप जिसके जो आपके वालिदैन हैं, आप हाँ उसी घर में पैदा हुए थे, वही आपकी माँ है, या नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं में हो याद। सकता है आपको बदल दिया हो, आपको हाँ तो याद नहीं है कुछ भी। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, नहीं याद है, फिर बिल्कुल ठीक है। तो तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि अभी मुझे नहीं पता कि ना खुदा ताला ने इल्म दिया कि हम किधर होते हैं पैदाइश से पहले, कुछ नहीं पता। और ये भी नहीं पता कि मरने के बाद ही, हाँ खुदा का वादा कि नेक लोग जन्नत में जाएंगे। उम्मे सिस्टर ये आयत पूरी पढ़ें जो आपने भी आबूरी बताई है बानो ना, जी आए तो उम्मे सिस्टर, ताकि इसको पता लगे, इस जाहिल को पता लगे भाई आखिर में अल्लाह क्या कह रहा है कि यार क़यामत के बकवास ना ना रोज कर तुम ये अब्दुल्ला, ना कह सको तू कि बहुत हमें पढ़ा पता ही लिखा है, नहीं। तो तू पढ़ ले यार, तू खुद क्यों नहीं नहीं पढ़ता। तू तो, मैं तो जाहिल हूँ, तू नहीं इतना फन्ने खान है तो पढ़। उम्मे सिस्टर की क्यों कह रहे हो सहारा फिर? ले रहा है, क्या कह रहे हो, मैंने कौन सा क्यों कह गुनाह रहे कर हो? दिया, वो शातमियत हो गई है।
ये अभी सिर्फ भागने की कोशिश कर रहा है। और बिल्कुल मैं इधर ही हूँ, मैं किधर भाग रहा हूँ? देखिए जिस वक्त हम बात आसमान की छोटी करते लड़की, मैं हैं, इधर ही हूँ, अनज़ला कहीं नहीं मिनस्समा, जाता। और जब बुलंदी की बात करते हैं तो फिर आपको अल्लाह ताला जब अपनी तरफ है तो अल्लाह का मकाम जो ये है सब बुलंद है। कहानियां आपने बनाई हुई हैं। कुरान करीम भी तो नाजिल हुआ है ना, किसी ने आसमान से उतरता देखा है? तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया नाजिल के लिए कि आसमान नहीं, कहाँ से उतरा तो फिर? हजरत ईसा तो जब उतरेंगे नजर नहीं आएंगे पूरी दुनिया सूरत को? नजम में क्या फरमाया? नहीं नहीं, आप मुझे बताएं कि हजरत ईसा जब तशरीफ लाएंगे जी आसमान से, उन्होंने 2 पीली चादरें बांधी होंगी और 2 फरिश्तों के कंधों पे हाथ रखा होगा, जी तो और उनका उन तो दो नजूल, ओ यार चुप करो यार। और उन 2 चादरों से मुराद एक ऊपर वाली बीमारी है और एक नीचे वाली। अच्छा जी, तो वो जब तशरीफ लाएंगे तो वो तो एक बहुत बड़ा सीन होगा कि जो पूरी कायनात ने कभी नहीं देखा। जी तो नजूल का अगर वो मतलब है तो बाकी तो सारे नजूल उस डेफिनेशन पे उतरते नहीं हैं। मसलन मसलन लोहे का नजूल हमने नहीं देखा जी, कब वो गिरा देखिए हमारे तो सरों पे। आपने तो जमीन कुरान बनते करीम हुए का नहीं देखी। नजूल, कुरान देखिए करीम का बम्बास्टिक नजूल किसी ने रियलिटी नहीं की बात देखा करें ना, जी। अब जब दुनिया में पानी ही पानी था और एक उसके ऊपर जो है वो इंसान की वो तख्लीक हुई और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफा बनाया, तो उस वक्त आप मौजूद थे कि ज़मीन के साथ क्या हो रहा था? दुनिया में पानी ही पानी था, नहीं ये तो कभी नहीं, खुशकी भी थी। पानी तो पानी कभी नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ इसमें पानी ज्यादा ही, हिस्सा पानी था। वो ज्यादा हिस्सा पानी था। असल में उम्मे सिस्टर ये ना बहुत जल्दी में, जैसे मिर्जा साहब बहुत जल्दी में थे ना, वो खुद पहले आ गए और मीनारा बाद में बनाया। जी बिल्कुल यही बात है। जी तो ये भी हाँ, ये भी यार अब्दुल्ला कोई ऐसी बात ना करें। करने दो इस बेचारे को। अच्छा अच्छा और जब इसकी टट्टी निकल जाती है ना, जब थोड़ी सी बात करो तो उस वक्त भागता पीछे कि सोनी साहब को मिलू के जाऊं। इसकी औकात ही यही है। ये है मिस्टर पीछे बम्बास्टिक, आप क्वाली, बदतमीजी ये पे ना है उतरे, क्वाली हमने करने वाला आपके साथ कोई पांड, बदतमीजी पीछे नहीं की। क्वाली आप अपने करता है। सवालों के जवाब लें और माने जो कुछ देखिए आपको 1 और घंटे से बीबी तू तो चुप कर जा यार। मैं नहीं चुप कर सकती ना, मैं क्या करूं, मेरी जो बीमारी है। अच्छा उन्हें बीमारी की, मैं तो नहीं डॉक्टर हूँ। उम्मे भाभी, मैं क्या उम्मे करूं? भाभी इनके मुंह पे मजल आप मेरे चढ़ा दे सामने प्लीज, ऐसी छोटी बातें सी। करती हैं तो मुझे बोलना पड़ता है। हाय अल्लाह जी, मैं मर जावा शटाकी गुड़ खा के। तो जहर खाई तो मर। चलो जहर ही खा लेने, हाँ तू दे तो सही निकी को। देखिए बम्बास्टिक आप माशाल्लाह समझदार हैं और मैं समझती और हूँ कि मेरी आपको समझदारी बढ़ गई, मैं क्या करूं। इधर बंदे ही ऐसे, अभी आपके साथ बात चंगी भली हो रही थी, वो आप वो आ गया बेवकूफ बना रहे थे अब्दुल्ला ना, नीचे आप के गोल भाई। गोल फेर रहे थे ना, आपको पकड़ा फिर ये दिया, छोटी सी आप लड़की बदतमीजी बीच में आ करते गई रहे। नाबालग, उनमें केड़े पासे चले जाऊं। अभी मैं अंपायर बच्चे से हमजा बात साहब भी करूं कि आ बाबे गए से ने। बात करूं? ये नाबालग क्या आपका काम करेगी ना, आप भागे। हाँ बहुत चलो बातें करो मेरा करते काम हैं, फिर। फिर हूं भाग मैं, गए थे, आज भागे। आप अली आज शेर गुजर आप से अपने मिले सवाल का जवाब लेके जाएंगे या मानेंगे या कभी वापस नहीं आएंगे। ना, मैं तो ऐसे ही होना आज तक नहीं गया। इधर बात तो पूछ लो, मैं तो नहीं कहीं जाऊं। आपको मैं तो जो चाय की मशीन ही चाहते थे इतना। हदीस से भी कैसे मुताबिक पूछ बताया, कुरान की किताब के साथ चले आ कैसे गए पूछ लो, अंपायर हमजा साहब भी आ गए। कैसर साहब, मतलब कैसे नु पूछ लो। मैं तो चाय की कैसर मशीन साहब। चाहते थे इतना। हाँ जी, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਦਾਇਸ਼ 'ਚ ਤੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਖੇਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ। हाँ जी बिल्कुल। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਨੁਤਫੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे तो पैदा नहीं हुए। ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। नहीं मेरी पैदाइश हो गई, ये भी तो तमाम अंबिया की भला अंबिया अलैहिस्सलाम से मेरी बात सुने बम्बास्टिक, जब अल्लाह ताला ने फरमाते हैं ना कि इन ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ओ भाई को बता रहा हूं, खुद कहता है हम बशर हैं, हम बशर ਉਹ हैं। ਮੁਨਕਰੋ ਕੋ ਖੁਦ ਦਾ ਖਾਓ थोड़ा यार। हमारे यार, पास तुम खुदा कैसर का भाई खाओ, मौजूद थे, हम भाई। चाहते थे कि इनकी इल्म से फायदा उठाते, लेकिन आप मौजू को ना चेंज कर रही हैं। जी कैसर भाई बात करें आप। क्योंकि इनको आदत है ना भागने की। आखिर ओ मैं ये यार, इसको पान दो, ये खाए बेचारी को, छालियां दो। वो तुम खाना आप खा के जाओगे। मलिक साहब, आप गलोरी खाए। मसीह मौद साहब, इनके मसीह मौद साहब आके फोत भी हो गए, मनारा बन रहा है। और तुम्हारे ईसा साहब नीचे आ ही नहीं रहे यार। इतनी जल्दी में थे, इतनी जल्दी में थे। और तुम्हारे मसीह, तुम्हारे जब ईसा साहब तक नीचे हजरत नहीं ईसा आ ने रहे। नहीं आना। तो नीचे ले आओ यार, हम तो कहते हैं हम मान लेंगे उनको। वैसे रहमत बाबा साहब, जब अल्लाह उनको भेजेगा वो आएंगे ना।
कोई अल्लाह उनको पकड़ के बैठे आपकी हुए हैं तरह अल्लाह मियां जायज नहीं जी। है कि हम नबियों को अपने साथ मिलाएं। अल्लाह ताला ने उनको पाकीज़ा तरीके से पैदा किया, वो बहुत पाकीज़ा है। आप गंदे ज़हन के मालिक हैं कि नबियों को अपने साथ मिलाते। वो तो आपकी क्या हैसियत है? आप गंदे तरीके से पैदा हुई हैं, मैं गंदे तरीके से, जिस तरह अल्लाह ने पैदा किया मैं उसी तरीके से पैदा हुई हूँ। तो नबियों को भी ऐसे तरीके से पैदा किया। नहीं आराम की औलाद उम्मे सिस्टर उतार दें या बदतमीजी करेगा खवातीन के साथ। भागेगा, ये भागने के लिए ये बातें कर रहा नहीं, है। मैंने इस बीबी को कहा मुझे तो बात करे। जलेबी की तरह गोल है ना, ये गोल मोड़ के फिर के ना भाग रहा है। मैं तो इधर ही बैठा हूँ, किधर आप भाग रहा हूँ आप बीबी? मैं तो गोल आपका मोड़ आशिक हूँ, मैं कितने जाना है? आपकी तो आवाज ही मुझे इतनी अच्छी लगती है, मैं कितने जाना? नौकर नहीं रखते तो आशिक रखेंगे। और रख लो नौकरी, रख लो, और रख लो नौकरी। उमर बाब हमारी ये शौक से होता ये औरतों के साथ बदतमीजी कर रहा है, इसको उतार दें। नहीं, रहने दो इसको। औकात में रह के बात नहीं कर रहा है ये अपने औकात नहीं। कैसर साहब क्या कर रहे हैं आप? इसको समझाओ आदमी को। ये हर एक को नुसरत जहाँ समझता है, जो हकीम नूरुद्दीन के साथ रली हुई थी, ये इसी तरह बात करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्महातुल मोमिनीन किसी के साथ रलती है ना? वो चौक में मंजी डाती थी और बैठी थी लुंगी बांध के। और रहने दो, ये भागेगा इसलिए ऐसे बात। नजीर साहब ऐसे ही है, तस्वीर कर लो दोनों आदमी। चौक में नहीं बैठती थी वो। आप लोग जब दलील मोहतरमा नहीं होती तुम्हारी है, गालियों पे उतर आते हो ना। मुझे ये बताएं नहीं, गालियां कि- पे उतरना क्यों है? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, आपके इल्मी पास जब देखिए, दलील नहीं है तो आप बात गालियों ये पे है, उतर आए हो आप। इल्मी मेरी बात क्वेश्चन कर सुनिए। लेते हैं। इल्मी अब Please, मुझे आप समझ बताइए। आई है कि ईसा अलैहिस्सलाम सबसे अफजल है, आखिरी नबी हैं, उनका मकाम और मर्तबा सबसे बुलंद है। जी इस तरह नहीं नजीर भाई, आप आपकी बात दलील से करेंगे, ये जी समझ बोलिए। आया कि ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है तमाम नबियों में, नजीर किस साहब तरह? मेरी बात सुने और ना। उनका मकाम और मर्तबा बुलंद है सब में। ईसाइयत किस तरह? दुरुस्त है, आप बताइए ईसाइयत ना, सच्चा आप मजहब है। बुलंद मुकाम मैं ये की- समझ रहा हूँ कि ईसाइयत सच्चा मजहब है। आपके दलाइल से ये पता चलता है ईसाइयत सच्चा मजहब है। सब ईसाइयत इख्तियार करो, इस्लाम को छोड़ पागल के दो। बच्चे, तुम लोगों ने मिर्जा को ईसा बनाया हुआ है, तो तुम क्रिश्चियन हो या हम क्रिश्चियन हो? तमाम मुसलमान अपना मजहब छोड़ के ईसाइयत में शामिल हो जाएं, क्योंकि ईसाइयत सच्ची साबित हो रही है ये देखें और जी, ईसा अलैहिस्सलाम अफजल नबी साबित हो रहे हैं। आखिरी नबी हैं, अफजल नबी हैं, सब दुनिया के काम उन्होंने करने हैं। उनके मुआजिज़ात सब नबियों में अच्छे हैं और ईसाइयत सच्चा मजहब है। तब सब ऐलान करो और ईसाइयत में दाखिल हो जाओ, इस्लाम को छोड़ दो। एक बात बता दो, नहीं, सारे मिर्जे को झूठे हो जाओगे। इस्लाम झूठे नबी बन जाओ सारे। आपके लिहाज से इस्लाम सच्चा वो मजहब सारे नहीं है, नबी सब मिर्जे को तौबा झूठे करो। बन जाओ नबी सारे। और वो कदी आंदा मैं आप जो है यसु ना- मसीह बन गया, कदी आंदा मैं कृष्णा बन गया, कदी आंदा मैं मोहम्मद बन गया। वो की नस्ली बन गया है। आप लोग रसूलुल्लाह की जो तोहीन कर रहे हो उससे बच जाओ, ईसाइयत में वो शामिल हो तू ही जाओ। तोहीन कर दे भाई, ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा ते हक्का नबी समझने तू ही ले आई आंदे नजीर भाई, नपड़ कोई बना। सलाम तमाम और नबियों भाई, से एक अफजल मिनट, नबी, और ईसाइयत भाई- मजहब सच्चा उमर मजहब बाब, खुदा आप का मुझे वही है। मॉडरेटर बनाएं जरा। और ईसा अलैहिस्सलाम भाई, इस तरह ईसाइयत की के बात हिसाब से नहीं अल्लाह के होती। बेटे हैं और आप वो मुझे सबसे मॉडरेटर बनाएं। ठीक है। इस तरह बात नहीं होती। कुरान करीम की तालीम नाउज़ुबिल्लाह गलत है, जो उन्होंने तसलीस का और की जी मेरे बाप एक किया है, वो मिनट गलत है नजीर बिल्कुल। भाई, आपने अपना मौकफ रखा, बाकी जी सब मैं ये लगा लें। आपके दलाइल से पता चला है कि ईसाइयत सच्चा मजहब है और ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है सबसे। आपकी बात आ गई है ना, आपको जवाब तो लेना अब। जवाब तो तमाम लेना। मुसलमान आप इस्लाम जरा को म्यूट छोड़े लगा और लें। ईसाइयत में दाखिल हो जाए। जरा म्यूट बस। लगा लें, जवाब तो ले लेना अब। ये बात मैं क्या जवाब, यही जवाब है कि मुसलमान जी। अपना मजहब छोड़े, ईसाइयत जी सच्चा मजहब उसमें एक शामिल सेकंड, हो अब जाएं। सुन ले, अब सुन ले। आप लोगों की वजह से तो ये लोग बिस्मिल्लाह। यहाँ तक दिन पहुंचे। रात मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को अफजल साबित करने में लगे हुए हैं और ये आपकी बात फिर दुरुस्त है भाई। आप कुरान को छोड़ो, इस्लाम को छोड़ो, रसूलुल्लाह मेरे सल्लल्लाहु बाप अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ दो। मुझे आप मॉडरेटर आप लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ दो। आपका कोई ताल्लुक नहीं है उनके साथ। अच्छा, आपका ताल्लुक ईसा अलैहिस्सलाम के साथ है। वो सच्चे हैं, वो अफजल हैं, वो सबसे मेरी बात सुनिए। माशरे में आप हमें कहते हो ना कि हमारा इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। आपका कोई इस्लाम से ताल्लुक। एक मिनट, अब इनको जवाब तो दे लेने दें। प्लीज जरा म्यूट लगा लें, प्लीज जरा म्यूट लगा लें, प्लीज प्लीज। मेरे भाई, यहाँ पर मैं एक आपके आगे शेर रख रही हूँ और आपका जो सवाल है, बाकी सब लोग खामोश रहेंगे। और सबसे पहले ये जो फजाइल हैं उनके मानी हमें बताएंगे कि फजीलत ये कहते किसको हैं। एक बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है किसी ने कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी, आंचाए खूबा हमादारन तू तन्हादारी। मुझे किसी नबी बिनते किसी हलवा को रसूल के तर्जुमा साथ करें इसमें। बिनते हलवा अन नबी लिखा हुआ दिखा दे। मुझे किसी नबी किसी रसूल के साथ
جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاتم النبیین کسی نبی اور کسی رسول کے ساتھ دکھا دے، مجھے کسی نبی اور رسول کے ساتھ دکھا دے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کسی نبی یا رسول کے اوپر کسی نبی اور رسول نے مردے زندہ یہ بتا دیں کہ جن کے لیے یہ فرمایا ہو کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہاں جی، کسی رسول کے لیے نبی نے مردے زندہ کیے ہیں؟ جی میں ابھی بتاتی ہوں، ابھی آپ کو بتاتی ہوں. خدا کے علاوہ کوئی مردے نہیں زندہ کر سکتا، اور کس نبی نے مردے زندہ کیے ہیں یا اندھوں کو آنکھیں دی ہیں؟ دیکھیں سورت بقرہ کی وہ حضرت عیسیٰ صرف ہیں، ان میں خدا داد یا وہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، اسی لیے تو مردے بھی زندہ کرتے تھے، اندھوں کو آنکھیں بھی دیتے تھے اور پانی پہ چلتے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ تعالیٰ ہاں جی، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں. بالکل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، اور بعض ایسے ہیں جن کے درجات بلند کیے، اور عطا کیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں اور مدد فرمائی اس کے ساتھ روح القدس کے. اب کوئی ایسا نبی جن کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جو معجزات ہوتے تھے وہ اس قوم کی سائیکی کے مطابق ہوتے تھے. اللہ میاں نے کیسے مدد فرمائی حضرت عیسیٰ کی؟ یہودیوں سے ڈر کے ان کو اوپر اٹھا لیا. یہودیوں سے ڈر کر نہیں فرمایا. پھر کتے کیوں چک لیتا؟ آپ دیکھیں اپنا بمباسٹک میں کوئی پتہ نہیں انسان کی زندگی کا، ٹھیک ہے، اور میں آپ سے بڑی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ماشاءاللہ آپ کی بات چیت میں نا مطلب آپ اگر تھوڑا سا قرآن کریم پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ میں بہت امید رکھتی ہوں کہ آپ قرآن کریم کو بہت اچھے سے سمجھیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، شکریہ. ٹھیک ہے، تو خدا کی جب قدرت کو مد نظر رکھ کے اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب آپ سورۃ النجم کو 2-3 دفعہ ذرا ترجمے سے پڑھیے گا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کیا ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کونوا ربانیون، کہ اے نبی کی امت تم ربانی بن جاؤ. اب ربانی ہوتے کون ہیں؟ ہم جو ہیں یا میں ہوں یا کوئی بھی احمدیہ، ہم تو اس چیز پہ کنونس ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی گئی، تمام نبیوں پہ، تمام فرشتوں. جھوٹ بول رہے ہو تم، کذب کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو. اچھا جی جھوٹ بول رہے ہو. ایسا تھا تو پھر مرزا صاحب کی بعثت ثانی جو ہے وہ تو جواز نہیں ہوتی. اچھا سنیں جی، مرزا صاحب کی بات مرزا صاحب نے تو یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا وہ تو حلال چاند کی طرح تھا، روشن نہیں تھا، جبکہ میں تو 14ویں کے چاند کی طرح ہوں. یہ بات تو نہ کریں آپ. وہ دور بھی رسول اللہ کا ہی ہے جس میں 14ویں کا چاند جو ہے. لیکن ابھی آپ دیکھیں نا کہ مرزا صاحب کو وفات ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن آپ فلسطین کی جنگ کو دیکھیں، آپ وہ تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی، پوری دنیا میں ریسیشن دیکھیں. ابھی کووڈ کی طرح دنیا پوری جو ہے نا وہ مطلب شٹ ہو گئی ہوئی تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ مرزا صاحب کے آنے کے بعد تو معاملات خراب ہوئے. بات سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کب امن ہوا؟ آپ کی وفات کے 50 سال بعد ہی تو آپ نے ان کے نواسے کو شہید کر دیا کربلا میں. اس سے پہلے آپ نے حضرت عمر کو شہید کر دیا، حضرت عثمان کو کر دیا، پھر حضرت علی کی شہادت ہو گئی. امن اور جنگ کی بات تو آپ کریں نہ، کو کب ہوا؟ پھر بنو عباس، بنو امیہ. اسلام کی تو پوری تاریخ ہی جنگوں اور خونہ ریزی سے بھری پڑی ہے. اور آپ کی بات کو سمیٹتے ہیں چھوٹی چھوٹی کر کے. آپ یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ کا جب نزول ہوگا تو آپ ان پہ ایمان لائیں گے؟ انشاءاللہ سب سے پہلے آگے ہوں گے ہم سب سے. تو پھر مرزا صاحب کا کیا کریں گے؟ ہمارا بھی جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آتے مرزا صاحب سچے ہیں، ان کو جھوٹا ہو جائیں گے. اس وقت دیکھیں مرزا صاحب آپ کیسے ان کو سچا جھوٹے ہو جائیں گے. نہیں، مرزا صاحب نہیں،
مرزا صاحب کی سچائی یا تو ان کو حضرت عیسیٰ ابن مریم ثابت کرے یا آپ ان کے کردار ان کی جو بات سن لیں وہ خود ہی پریگنٹ ہو کے خود کو پیدا کر کے مریم سے عیسیٰ ابن مریم بنے تھے، خود بھی پیدا یارا جو رٹائیں اور اس سے بات کرے مرزا صاحب کی کتابوں سے، جو مرزا صاحب کی کتابوں سے نہیں، کیوں تحفہ غوثیہ سے بات نہ کریں نیٹو بھائی یار مرزا صاحب کو جواب دینے دو یار، ان کے پاس بس یہی رہ گیا بیچاروں کے آرام پاس۔ سے اچھے طریقے سے بابر احمد ایک کوشچن ہے، صرف ایک کوشچن ہے بابر احمد، میں تمہیں کوئی جواب نہیں دوں گا، میں میرے باپ کی روڈ پہ آئے ہیں اور ان سے بات کر رہا ہوں، کال پہ لو، ٹھیک ہے؟ صرف ایک کوشچن ہے میرا، عمر جی اس سے پوچھ لیجئے گا آپ کہ اگر یہ مرزا قادیانی کو، غلام احمد قادیانی جو ہے اس کو اگر ایک اچھا نیک انسان ثابت کر دے تو یہ جو کچھ کہے گا میں وہی کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، چلیں چیلنج ہے اس کو۔ تم کوئی ایک نبی پکڑ لو 1,24,000 میں سے، اچھا بومباسٹک ان کو نیک کسی کی سیرت ایسی نہیں ہے، کوئی بھی چور نہیں رہا ہے، کوئی بھی زانی نہیں رہا ہے، کوئی بھی شراب نوشی نہیں کرتا رہا، کچھ بھی نہیں۔ بات نہیں سننی خان صاحب ایک منٹ، یہی تمہارے مسٹر بمباسٹک تمہارے پاس جواب ہی نہیں ہے میری باتوں کے۔ ایک منٹ دیکھیے، اس طرح گفتگو نہیں ہوتی، پھر میں آپ کو سب کو ڈراپ کر دوں گی۔ دیکھیں نا، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، اب یہ دیکھیں، دیکھ لیں آپ کے بندے میری بات سنیں، فائل کلوز نے جو سوال رکھا اس کے اوپر آپ نے ان کو رپلائی میں کہا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو جو ان کے مخالفین تھے، جو ایمان نہیں لاتے تھے، وہ ایسی باتیں کرتے تھے، لیکن ان کے کردار کے اوپر اللہ تعالیٰ گواہی دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ، ایک منٹ میری بات سن لیں، اب میری بات سن لیں۔ بات تو میں سمجھ گیا ہوں، یہ کوئی آپ لوجک اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک میری بات پہلے پوری ہونے دے، میری بات پہلے پوری ہونے دے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی گواہی دے رہے ہیں، لوگ اگر ان کو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ہم ان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پھر فرمایا کہ اِنَّكَ لَعَلَى الْخُلُقِ الْعَظِيمِ۔ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کی زندگی میں تمام دنیا جو تھی وہ مسلمان ہو گئی تھی، مان لیا، آج بھی نہیں لائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک راست باز اور پاک نبی تھے، ان کی زندگی میں جب تک وہ آسمان پہ تشریف نہیں لے گئے، ٹوٹل کتنے لوگ ان پہ ایمان لائے تھے؟ ذرا انگلیوں پہ گن کے بتا دیں آپ۔ حضرت موسیٰ کے اوپر تو یہ آپ کی بڑا ایک کمزور آرگومنٹ ہے۔ نہیں، یہاں پر میں مرزا صاحب کے آپ کے حوالوں کی بات کر رہی ہوں کہ کسی نبی اور رسول نے اگر کوئی کتاب لکھی ہے تو وہ مجھے دکھا دے، اگر کسی نبی اور رسول کی بات میں کوئی ایسی بات ہو۔ بات سنیں نا محترمہ، یہ جو کرائیٹیریا ہے یہ آپ کا اپنا خود تخلیق کردہ ہے، یا تو قرآن سے بتا دیں کہ جی ایک نبی کا جو اس کو کسوٹی پہ پرکھا جائے گا یہ ہوگا جی، ایک تو وہ ان پڑھ ہوگا، پڑھا لکھا نہیں ہوگا، امی ہوگا وہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ٹھیک ہے نا جی، تمام انبیاء کرام جو امی تھے، حضرت داؤد بھی ان پڑھ تھے، حضرت سلمان بھی ان پڑھ تھے، اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ بھی ان پڑھ تھے جو کہ بہت بڑے انجینئر تھے، انہوں نے سارے فرعون کی بلڈنگیں بنائی ہیں، پیرامڈ بنوائی ہیں انہوں نے جی، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ باتیں کرتی ہیں نا، یہ صرف اور صرف خاتم النبیین، رحمت للعالمین، خاتم المرسلین محمد رسول اللہ کا اعجاز ہے کہ وہ نہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ایک فصیح و بلیغ کلام ان کے اوپر نازل ہوا۔ یہ سب سے بڑا اس زمین کے اوپر معجزہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا، یہی ان کی امام الانبیاء کی۔ جس وقت آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ سورۃ النجم پڑھ لیں، اور جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب ہم بات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا وہ قرآن نے بتا دیا۔ اس میں یہ واضح طور پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کیا میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ تو یہ کس وجہ سے یہ سوال اٹھایا گیا تھا یہ بتا دیں۔ اب آپ جن کی، جب ہم آپ مرزا صاحب کی بات کرتے ہیں، آپ ان کی بات
ان کی کتابیں چھپاتے ہیں، اور ہم تو ان کی کتاب کی بات کریں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ محترمہ مرزا صاحب کی کتابیں ساری آپ نے بند کی ہیں، ہم تو کہتے ہیں پڑھا کرو، روز پڑھا کرو، ہم نے تو ڈال دی ہیں ویب سائٹ وہ سارے ہمارے تو قرآن پاک کے اتنے حافظ نہیں ہوئے جتنے مرزا صاحب کی کتابوں کے ہوئے۔ ہاں تو اسی لیے ہماری تو ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے، کچھ بھائی فتاوی رضویہ پہ کوئی بات کریں گی آپ آگے؟ نہیں کرتا کوئی بھی۔ فتاوی رضویہ جو ہے نا، دیکھیں وہ ایک عالم کی بات ہے، عالم اور نبی برابر ہوتے وہی عالم ہے نا کہ جنہوں نے جو کہ خدا کے نبیوں کے راستے میں روڑے اٹکانے والے عالم ہیں جن کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں۔ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو قرآن کریم میں ذکر ہے کہ آپ نے کہا کہ میری زندگی تم نے دیکھا میرا کردار، مجھے ساری زندگی تمہارے پاس گزری ہے، یہ سوال اٹھا کیوں تھا کہ جب خدا نے کہا کہ جواب دو ان کو، کیا وجہ تھی؟ اگر ساری دنیا جانتی تھی کہ صادق اور امین ہیں، سچے ہیں، ان کے کردار میں کوئی سچ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معرفت ہے، پہچان ہے، وہ دنیا پہ آیا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کو ڈسکس کرو، مرزا غلام قادیانی کے کردار پر، کریکٹر پر جو ہے وہ بات کرو۔ نہیں ہو گئی، ابھی بھی مسلمان تو اقلیت میں ہی ہیں، 7 بلین میں وہ جی مسلمان اقلیت میں، وہ چھوڑیں، آپ نے کیا کیا ہے 100 سالوں میں؟ مرزا صاحب کو چھوڑ دو نا، آپ نے 100 سالوں میں کیا کیا ہے؟ بس کے پیچھے مرزا قادیانی کی کتاب لگا کے جنگیں لڑی ہیں ساری، ہم نے بہت کچھ کیا ہے، ہم نے بہت کچھ کیا ہے، ہم نے بہت کچھ کیا ہے، جو آج آپ جو ہے وہ باہر بیٹھے سال میں کچھ نہیں، 1400 سال میں تم نے کون؟ مجھے یہ بتائیں کہ مرزا غلام قادیانی، آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سے باغ کی مولی ہیں؟ وہابی؟ میں اس باغ کی مولی، بھاگنا نہیں ہے، آپ اپنے کتاب اس باغ کی مولی ہوں، لکھا ہوا ہے، میں اس باغ کی مولی ہوں جس باغ کی مولی مرزا غلام قادیانی میں گھسی ہوئی ہے، اس باغ کی مولی۔ مجھے مرضی گالیاں نکالے لیکن بھاگنا نہیں ہے۔ میں نہیں بھاگتا یار، میں تمہارے ساتھ نکاح کر دوں گا۔ یہ ہے احمدیت کا، اور لعنت ہے تمہاری شکل پہ بمباسٹک، یہ ہے عورتوں کی تعظیم، یہ ہے مرزیت کا اثر۔ بنا دوں گی اگر یہ دیکھیں کیا افراد ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار کے حالات قاسمی میاں کیا ہو گیا؟ دیکھو ذرا اس کے حالات، گندے کردار کا مالک، گندے کردار کے مالک کا پیروکار، گندے کردار والا ہی ہوگا، عورتوں کی شلواریں سونگھنے والے کا پیروکار ایسا ہی ہوگا، عورتوں کی شلواریں سونگھنے والے کا پیروکار ایسا ہی ہوگا۔ یار تمہارے نصرت جہاں سے شادی شاید خان چپ کر جا، حمدی بیگم کے بیٹے چپ کر جا۔ غلام قادیانی نے خود نہیں کہا تھا کہ بتاؤں تم نے تھوک والا شاہد خان، مرزا غلام قادیانی نے خود نہیں کہا تھا مولوی اسماعیل، اور مولوی اسماعیل نے مرزا غلام قادیانی سے پوچھا کہ حضور کھجور آپ تو جو نامرد ہیں، آپ کا تو کھمبا ہی کام نہیں کرتا، تو آپ شادی کرنے کے لیے نصرت جہاں سے کیوں چل پڑے ہیں؟ اصحاب احمد کتاب ہے، کھولو اصحاب احمد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 29 کھولو۔ اور پہلے دن کی کہانی مرزا نے خود آگے بتائی ہے، وہ بھی بتا دیں، آپ کی کتابوں میں لکھی ہے، ہم نے نہیں لکھی۔ پتا تمہیں کیا ہوتا ہے؟ اندازہ لگا لے، دیکھیں خود اندازہ لگا لے یار، اپنی بہنوں سے پوچھو، دو بیٹھی ہیں، پہلے تو مرد کر بیوی کے ایام، مخصوص ایام کی خبر جو ہے وہ عوام میں جو ہے وہ مشہور کرتا ہے کوئی یار شریف بندہ۔ مرزا غلام قادیانی کی شرافت کا اب اندازہ لگا لیں کہ مولوی اسماعیل اور میاں حامد علی کے سامنے کہتا ہے کہ جی بیوی صاحبہ جو ہے وہ ایام سے ہو گئی اور میری چھٹی ہو گئی، اور لینگویج چیک کرے، کہتے ہیں بیوی صاحبہ ایام سے ہو گئی اور میری چھٹی ہو گئی ہے۔ ایسا بندہ جو بیوی سے پہلی رات بھاگتا ہو اور وہ جا کے کسی جو ہے مرد کا سامنا میدان میں کرے گا، اف لکم ولیعقلکم، تھو تم لوگوں پہ، جو ایک جو ہے وہ عورت کا سامنا نہ کر سکے، اپنے دوستوں کو سنا رہا ہے مفتی صاحب، وہ جا کے یہ بات اپنے دوستوں کو بتا رہا ہے کہ میری بیوی پہ یہ معاملہ ہے۔ اندازہ مولوی اللہ یار کون جی کیا کرتا تھا اس کے ساتھ، مرزے کے ساتھ، جس سے اس کو بہت تکلیف ہوتی تھی جب وہ سجدے میں جاتا تھا؟ خان صاحب قاضی یار کیا کرتا تھا؟ جی چلیں وہ چھوڑے، قاضی یار محمد بات ہے، وہ تو علیحدہ بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں وہ آپس میں دوستی تھی نا، وہ دوستی میں اس طرح کے کام کروا لیتے تھے مرزا صاحب، کیا پریشان؟ وہ تو بچپن آتا نا، بچپن میں تو وہ خلیفہ وقت آپ منی ڈال کے چاولوں پہ سارا گروپ کے مسٹنڈوں کا اکٹھا ہوا تھا، یہ
یہ گروپ جو سارا مسٹر ڈوگ ہے. کہ چاولوں پہ کھاتے ہیں آپ, اچھی سوس ہوتی ہے. مرزا صاحب دنیا کے پہلے ایسے سائنٹسٹ تھے, مرزا صاحب دنیا کے پہلے ایسے سائنٹسٹ تھے جو خود پریگننٹ ہوئے اور خود ہی بیبی ڈیلیور کیا. واو, یہ فورسفلی عیسیٰ ابن مریم بننے کا آسان فارمولا. خان صاحب 10 مہینے لگا کے, 10 مہینے کا, 9 کا نہیں 10 کا, یہ بھی بات بیچ میں ایڈ کی. نہیں 10 مہینے تو وہ بات کی بات ہے نا. ہماری مائیں بہنیں تو 3 مہینے کے لیے پریگننٹ ہوتی ہیں. بھی آیا تھا اور بابو او یار تم نے لجنا بنایا ہوا سب کو کیا؟ تمہارے مرزا کی کہانی سنا رہے ہیں. تمہاری عورتیں تو خوش رہی ہیں. نہیں لجنا سمجھا ہوا ہے سب کو. اور سالے ہو اپنی عورتیں فری میں دیتے ہو, لے جاؤ. راستے سے آ رہا ہے بابو الہی بخش صاحب کو دیکھنا چاہتے تھے اور مرزا صاحب کو بھی دکھانے مرزا صاحب کو 16 دن پخانے کے مقام سے خون بھی آیا تھا. یہ کوئی دوپہر میں سے خون آیا تھا, دوپہر مبارک نہیں کہہ رہا ہے, یہ مرزا قادیانی کی کتاب جلاس آ رہا تھا نا, وہ جلاس والی بات بھی ابھی سناتے ہیں. 16 دن مجھے پخانے کے مقام سے خون آیا ہے. اور دوسری بات اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے حیض آیا ہے, تو بابو الہی بخش صاحب مرزا صاحب کی اس راستے کی دیکھنے کی چاہت کر رہے تھے کہ یہ خون آیا کس طرف سے آیا ہے, تو وہ جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہے تھے. اب اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کبھی حیض ہوا ہے, آپ اپنے نبی کی سنت پہ چلتے ہوئے کوئی ایسا دور آپ کی زندگی میں ہے کہ آپ جو ہے وہ عورت بن گئی اور آپ کا جو بیوی ہو وہ خامند بن گیا؟ کبھی ایسا دور آپ پہ آیا ہے؟ رحمت باپا بولنا, کوئی ایسا دور آیا ہے کہ یہ ہر دن میں رہتا ہے, ہر دن میں 24 آورز میں 12 گھنٹے عورت 12 گھنٹے آدمی. یہ مداری گر ہے, مداری کرتے ہیں. خود اندازہ لگا لیں کہ یار دیکھیں مرزا قادیانی کی مینٹیلٹی اسی طرح مرزا غلام قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر ایم ہے, اس میں مینٹیلٹی اب خود اندازہ لگا لیں وہ بھی اسی طرح کا جو ہے وہ بندہ تھا. مرزا بشیر ایم میں جو تھا وہ بیچارہ بھی اسی طرح تھا. تیری آواز نہیں آ رہی اونچی بول خسرے. آواز نہیں آ رہی, یہ خسرے کو آواز نکالے. چلو آواز نہیں آ رہی, سمجھ تو ساری آ رہی ہے نا. آواز بے شک نہیں آ رہی, سمجھ تو ساری آ رہی ہے. یار اب خود اندازہ لگا لیں کہ دیکھیں مرزا بشیر احمد ایم ہے, وہ کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے پچیدی ماں کے ساتھ مباشرت ترک کر دی. یار بیٹے کو کیسے پتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ مرزا قادیانی وہ پچیدی ماں کے ساتھ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتا ہے اور اس نے مباشرت ترک کر دی؟ جی کی ماں تو تمہاری بہن تھی, تمہیں پتا اس کی اب خود اندازہ لگا لیں, وہ تمہاری بہن, اب خود اندازہ لگا لیں جی. مرزا کے والد کا پتا چلا تمہیں؟ مرزا صاحب تمہارے مرزا صاحب کے والد صاحب کا پتا چلا؟ اور مرزا صاحب تمہارے بہن وہی ہیں, ان کی پہلی بیوی. کس نے چراغ بی بی کے جو نا یہ وہ ٹیکس کیا تھا غلام مرزا جب جنگ پہ تھا تو جی وہ بھی مسلمان کیا تھا, جس سے جو آیا تھا یہ مرزا وہ ملا آدمی خود نامرد تھا. اس کا محاذ تو خود جو ہے وہ حکیم نور الدین اور عبد الکریم سیلکوٹی اور مولوی اسماعیل اور میاں حامد علی نے جو ہے وہ سارا محاذ لڑا ہے. وہ بیچارہ تو خود نامرد تھا, نہیں تو جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 29, 30, 31 پڑھو. حقیقت کا سامنا کرو نا, حقیقت ہے یہ. اے بی آر صاحب پہلے تو اس سے مرزا کے باپ کا نام پوچھے نا. جب غلام مرتضیٰ جو ہے نا جنگ پہ گیا ہوا تھا تو مرزا پیچھے سے ڈاؤن لوڈ ہو گیا تھا. غلام مرتضیٰ تو نہیں تھا, اس میں افغانی بھی مشہور, اس میں افغانی بھی انوالو تھے. امید جی یہ علمی بحث ہو رہی ہے, یہ کیا بحث ہو رہی ہے؟ آپ سن رہی ہیں اوپر بیٹھ کے؟ یہ آپ کے ہی بھائی صاحب نے علمی شروع کی تھی خواتین کے ساتھ. آپ کی کشمیری بھائی نے خواتین کے ساتھ بدتمیزیاں شروع کی ہیں, بزرگوں کا کردار کھلی ہیں, بتا رہے ہیں, تب روحانی خزائنیں کھلی ہیں. پھر میرا صرف ان سے یہ سوال ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا جو بیٹا تھا مرزا بشیر احمد ایم میں, اس کو کیسے پتا کہ میرے باپ نے میری ماں کے ساتھ مباشرت ترک کر دی؟ بیٹے کو کیسے پتا ہے؟ میرا صرف ان سے یہ سوال ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ پجیدی ماں کے ساتھ مرزا قادیانی نے مباشرت ترک کر دی تھی کیونکہ اس کی رغبت جو ہے وہ محمدی بیگم کی طرف تھی.
تو ظاہری بات ہے جب وہ اس پہ سوکن لے کے آ رہا تھا مرزا غلام قادیانی امی جی یہ علمی بحث ہو رہی ہے، آپ سن رہی ہیں یہ لڑکا بندہ کیا باتیں کر بہت ساری عمر حسرت رہی ہے محمد بیبی کی تو محمد نہیں ملی کیسا یہ مرزا ہے یہ لے کے آ رہا تھا اور تمہاری کتابوں میں لکھا ہے فجیدی اور ماں فجیدی ماں بھی فجیدی تمہاری ماں بہن تھی سالے فجیدی ماں کے بھائی اپنی کتابوں کا سامنا کرو مرزائیو پتہ چلا کہ مرزا قادیانی نے او فجیدی ماں تیری بہن نہیں تھی او فجیدی ماں مرزائیو اپنی کتابوں کا سامنا کرو تر کر دی مرزا قادیانی تو ایک ایک کھول کے آ رہی ہیں اور کرسٹوفر قادیانی نے کہا ہے کہ محمد بیگم کا میرے ساتھ نکاح آسمان پہ ہوا، تو پھر بتاؤ کہ تم اس کو بیوی مانتے ہو مرزا کی یا نہیں؟ وہ تو کہتا ہے آسمان پہ نکاح ہوا، وہ تو کہتا ہے زمین پہ تو اس کو کوئی اور لے گیا۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری امی ہے او یا محمد نہیں؟ بیبی نے آکھا میں تیرے تے لاکھ دی لعنت بھیجنی ہے کنجرا جی غیر ماضی کے ساتھ میں نہیں چاہیے تو نے کہا کہ میرا نکاح کہ ہم نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا لیکن یار لیڈیز بیٹھی نہیں ہے، خدا کے لیے کوئی اور بحث بات کرو یار، دو لیڈیز بیٹھی نہیں ہے۔ کشمیری صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا کہ مرزا دی کہانیاں دس رہے ہیں، اسی کیوں شرم کریے؟ یہ تواڈے مرزا دی گلاں نے۔ مرزا قادیانی کو شرم نہیں آئی اپنی کتابوں میں ایسی باتیں لکھتے ہوئے؟ آپ اس کو تو بارے میں سوچیں نا، یہ اس کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، روحانی خزائن کے ہیں واقعات ہیں، ایسے بھائی ہم لوگ آدمی کو اپنے پاس سے مانتے ہو نہیں پڑھ جس رہے کا ہیں۔ بھائی بہنوں میں بیٹھ کے بات ہی نہیں کر سکتے، ایسے آدمی کو مانتے ہو تم نے، شرم کرو کوئی تھوڑی۔ قادیانی اور وہ مجھے رات کو عورتوں کو اور مائی بانوں کو تو بلاتا تھا کہ آ کے میرے پیر دبا کے جاؤ، ساری ساری رات اس کو دباتی تھی، اور گھسیٹی جو ہے اس کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس۔ امی جی آپ موجود ہیں پلیز ذرا یہ کون بندہ ہے، کون سا خاندان ہے جو ایک نامحرم عورت کو پوری پوری رات کے لیے بلا لیتا ہے پاؤں دبوانے کے لیے؟ کون سا یہ مذہب ہے؟ یہ تو کوئی تھائی لینڈ کا مذہب لگ رہا ہے مجھے۔ ماڈریٹر کون ہے یار، مائک بند کرتا ہے میرا بار بار؟ یار وہ نہیں آپ خود اپنا کرتے ہو یار مجھے مرزائی سے اس سوال کا جواب لے لیں۔ چلے ایک بندہ بات کرے۔ پجیدی ماں مرزا قادیانی کی بیوی پجیدی ماں مرزا قادیانی کی اولاد کو کیسے پتا چلا کہ کون ہے وہ مشین لگی ہے کہ آپ کیا کرنا کر دی؟ کیسر صاحب ریکارڈنگ کر دو میرا دی مرضیاں دی۔ ہاں جی ریکارڈنگ کر دیں گے، لیکن مفتی کر لو کہ لوڈ پائی نہیں لان دینا ہے، یہاں پر بٹھا کے نا اس کو فیل کرواؤ۔ ہے جی صاحب کا ہسٹری ساری سنی جان رہی ہے۔ جب مفتی صاحب بیٹھے ہیں تو وہی بات کریں، ایک بندہ بات کرے، باقی اپنا مائک میوٹ رکھیں۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بات کریں آپ اچھے طریقے سے۔ کوئی میرا ان سے ایک ہی سوال ہے کہ مرزا قادیانی کی جو بیوی تھی پجیدی ماں، اس کے متعلق مرزا بشیر احمد ایم اے کو کیسے پتا چلا کہ مرزا قادیانی نے پجیدی ماں کے ساتھ، جو اس کی پہلی اماں تھی، اپنی اماں تو نصرت جہاں تھی نا، اس کے باپ کی جو پہلی بیوی تھی اس کے ساتھ مباشرت ترک کر دی، مرزا کے بیٹے کو کیسے پتا چلا؟ میرا ان سے یہ سوال ہے، صرف کوئی مرزائی مجھے اس بات کا جواب دے دے، میں کتاب کا نام اور حوالہ تک دینے کے لیے تیار ہوں، دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ آج کے ڈیٹ میں بھی یہ بات تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ بلکہ مرزا بشیر احمد ایم اے کی کتاب میں، اپنی کتاب میں اس کی لکھی ہوئی ہے کہ مرزا قادیانی نے پجیدی ماں کے ساتھ مباشرت ترک کر دی تھی۔ مرزا بشیر احمد ایم اے کو کیسے پتا چلا؟ نہیں، یہ بات مرزا صاحب نے لکھی ہے یا کسی اور نے لکھی ہے؟ جو ہے یہ مرزا بشیر احمد ایم اے نے لکھی ہے اپنی کتاب میں، جو مرزا قادیانی کا بیٹا تھا جس نے سیرت مہدی کتاب بھی لکھی ہے۔ تو اس نے چھپائی تو نہیں ہے نا، لکھی ہے تو اس کا مطلب ساری دنیا پڑھ کے آپ بول رہے ہیں نا، اس نے چھپائی ہوتی تو آپ بولتے ہیں نا، لکھی ہوئی ہے ایک چیز تو پھر اس پہ کیا تبصرہ کرنا؟ تو شرم نہیں آتی ایسی باتیں لکھتے ہوئے؟ کیا آسان بات ہے بھائی صاحب چور ہوتا ہے تو وہ کہ بھائی اس نے لکھی ہے، وہ یار یہ ساری بے حیائیاں تو لکھی ہیں، یہ اس طرح کی باتیں لکھنے والی ہوتی ہیں؟ آپ کہتے ہو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، نہیں بولو، ہم کو بولنے سے منع کر رہے ہو، ان کو لکھنے پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ یار میں اس طرح کی چیزیں لکھی جاتی ہیں بھائی کتابوں میں، اپنی عورتوں کے بارے میں، اپنی ماؤں بہنوں کے بارے میں اس طرح لکھا میں جاتا ہے۔ بتاؤں نا، امام غزالی کی کتاب کھولوں نا تو شرم سے مر جائے گا۔ اس نے کیا یار تو امام غزالی کو میں نبی نہیں مانتا، نبی ہے یا نہیں؟ امام غزالی کو میں نبی نہیں مانتا، ہے نا ہمارا تمہارا، ہمارا اکابر بھی نہیں ہے، اگر غلط بات لکھی ہوا اکابر بھی نہیں ہے۔
हाँ मैं बिल्कुल बोलता ही नहीं हूँ कुछ भी। ये तो तुम लोग नबी बना के बैठे हो, ऐसे लानती इंसान को जिसको बात तक करने की तमीज नहीं थी। कोई गलत बात नहीं लिखी है, कोई उसने गलत बात नहीं लिखी है, इसको पता शर्म नहीं से है। डूब मर, तुम मरो पहले डूब के। ऐसे इंसान को फॉलो करते हो, ऐसे इंसान को फॉलो करते हो, जहन्नमी लानती। तो यार हम नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं उनकी इज्जत करो, ऐसे नहीं करते यार। कोई इल्मी बहस करो खुदा के लिए। नामहरम औरतों से दबवाना जाएगा? जाती उनके बेडरूम की बातें क्यों कर रहे हैं, इससे क्या तुम्हें होगा? मुझे बात है, देखें कितनी बड़ी, प्लीज हम नहीं कर रहे, उसने खुद इल्मी लिखी है बात है, अपनी बातें। कितनी बड़ी फाइल क्लोज साहब, कितनी बड़ी इल्मी बात है कि मिर्ज़ा बशीर अहमद एम.ए. ने अपनी किताब में इतनी बड़ी इल्मी बात लिखी है कि वो कहता है कि मिर्ज़ा कादियानी मेरे बाप ने पजेदी माँ के साथ मुबाशरत तर्क कर दी। अंदाज़ा लगाएं कितनी बड़ी इल्मी बात है। ओए होए होए, इससे जी जी, इसकी यही बातें बता के तो वो नबी बना हुआ है ना इनका। इस तरह की गंदी गंदी बातें पढ़ के, या पहले किसी जमाने में कोक शास्त्र लिखी गई थी, या उसके बाद मिर्जा की किताबें हैं जी। ये दो गंदी किताबें दुनिया में आई हैं जी जी। और जब हम इनकी किताब पढ़ते हैं तो ये आगे चुप, अब वो देखे बोम्बास्टिक म्यूट लगा के बैठा हुआ है, अब बोलता ही नहीं है। अच्छा, अब नहीं बोलेगा। अंदाजा लगाएं, देखें पहले बड़ा टाप रहा था, यहाँ पे छलांगे मार रहा था। असहाब अहमद जो किताब है, जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 29, 30, 31 में आपको सफ़ात भी बता रहा हूँ। 29 के आप आधे सफ़े से शुरू करें। मिर्ज़ा कादियानी आगे जाकर सफ़ा नंबर 30 पे लिखता है कि जी रात को चूँकि बीवी साहिबा को अय्याम हो गए, लिहाजा हमारी छुट्टी हो गई और जो है अल्लाह ने मुझ पे पर्दा डाल दिया। किस चीज़ का पर्दा डाला है? वो जो पीछे बात मौलवी हामिद अली और मियाँ इस्माइल ने जो मिर्ज़ा कादियानी से पूछा कि खजूर साहब आप तो न मर्द हैं, आप तो बिल्कुल शादी के काबिल नहीं हैं, तो आप शादी करने के लिए जा क्यों रहे हैं? कहते हैं जी बस मुझे हुक्म हुआ है तो मैं जा रहा हूँ। वहाँ पर जाके जब शादी हुई पहली रात, मिर्ज़ा कादियानी ने पहले ये लिखा है कि जी बीवी साहिबा अय्याम से पाक हो गई तो लिहाजा रुखसताना अमल में आया। ये अल्फाज लिखें, रुखसताना अमल में आया। उसके बाद मिर्ज़ा कादियानी कहता है जी फिर जैसे ही रात आई तो रात फिर जो है बीवी साहिबा अय्याम से हो गई और हमारी छुट्टी हो गई। और ये बात मिर्ज़ा कादियानी ने उसी रात मियाँ हामिद अली और मौलवी इस्माइल को बताई जिस वक़्त वो फजर के वक़्त उठे थे। ये अब ख़ुद अंदाज़ा लगा ले यार, एक बंदा शब ज़फ़ाफ़ गुजारे, बीवी के साथ रात गुजारे, वो शरीफ बंदा यार, वो अपनी बीवी की बातें जो है वो सुबह मर्दों को बताएगा फजर के वक़्त। ख़ुद अंदाज़ा लगा ले कितनी इल्मी बात लिखी हुई है। इतनी इल्मी बात कभी आपने सुनी है? कहते हैं ये इल्मी बाज करें, टट्टू इल्मी बाज करें। मिर्ज़ा कादियानी ऐसी बातें लिख के चला गया है। वो जो मौलवी हकीम नूरुद्दीन को रूहानी ख़ज़ाइन में वो ख़त लिख के गया है कि जी मैं बकुली ना मर्द हूँ और मुझे इस बात का यकीन है, और बाज़ दोस्तों ने मेरी इस हालत पर इजहार अफसोस के लिए खुतूत भी लिखे। कितनी इल्मी बात है, इल्मी बात। ये इल्मी बात है, इतनी बड़ी इल्मी बात है कि आपको दुनिया की बड़ी बड़ी फिल्में भूल जाएंगी। इतनी बड़ी इल्मी बात है। सुल्तानुल कलम लिखा गया है, सुल्तानुल कलम नहीं, सुल्तानुल फिल्म। मिर्ज़ा कादियानी जो वो क्या कहते हैं ना, फहाशी का बेताज बादशाह। यार ख़ुद अंदाज़ा लगा ले, वो यूसुफ नाज जो मिर्ज़ा कादियानी का सच्चा पैरोकार था और वो हल्फिया बयान दे रहा था, कहता है मैं मिर्ज़ा कादियानी को सच्चा मानता हूँ। उसने वो कलमा शलमा भी दोहराया जो इनका है। उसने हल्फिया बयान लिखा कि बशीरुद्दीन महमूद जो है वो अपनी बीवी से जो है वो ज़िना करवाता है गैर मर्दों से। ये तुम्हारी जमात के बंदे इल्मी बातें लिखते हैं ना, यहाँ पर आके तुम्हें इल्मी बातें नज़र आ जाती हैं। ये इल्मी बात कहें, तुम्हारे इल्म की ऐसी की तैसी हो। ये तो इल्मी यतीम है, इन्होंने क्या बात करनी है, तो खुद इल्मी यतीम है। ये पहले मैं बताऊं, मेरा किसी बात का पता नहीं, अपनी किताबें पढ़ती हैं, दूसरों पे बातें करने लग जाते हैं। मेरी बात सुनो, ओए बड़ा बावली बना सुन। तो मैं ऊपर औरतें बैठे एंजॉय कर रही हैं, ये बातें बोल नहीं रही। जब वो बोलता था तो उसको ओए क्या होता है, आप एंजॉय कर रही। ओए क्या होता है, ये ओए क्या होता है? ओ मेरी बात, ये ओए क्या होता है? मेरी अब बात सुन। ओए क्या होता है? इनको बोलने दे। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ यार किस तरह परस तू मां दा खुदा ना याद चुप करके बैठ। ओए होए होए,
دیکھیں جی انڈیا کی تعلیمات یہ دیکھیں علمی بحث لکھا کروڑا لوگ جڑے ایم دی ہوئے نے کتاباں پڑھ کے ہی ہوئے اور لکھا کروڑا لکھا کروڑا 1.5 لاکھ تو اوپر پوری آبادی نہیں پوری دنیا جنا دی کروڑا پھر کے فکر کے وے اگر 2 لاکھ نے تے فکر کے وے کیا رات دن براڈا چلا رہے ہو اناتے خبیثو تم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ انسان کے بچے بنو اسلامتی کا پیچھا چھوڑو تم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں خبیث دے بچہ انسان نہیں ہے کشمیری خبیث کا بچہ اور کھوتے دے بچہ یہ دیکھیں امی صاحبہ یہ اپنی براڈ کا حال دیکھیں یہ کتنے گندے لوگ ہیں رمضان کے مہینے میں ان کی حالت کتنے گندے لوگ ہیں ایسی کیسی گالیاں دے رہے ہیں یہ مسلمان ہیں یہ اللہ رسول کے ماننے والے ہیں یہ اللہ رسول کے ماننے والے ہیں یہ بتا رہے ہیں اللہ رسول کے گالیاں دی ہیں کتنے بڑے نافرمان لوگ یہ مرزا کی تعلیمات یہ مرزا غلام قادیانی کی تعلیمات امی صاحبہ آپ یہ حال دیکھیں اپنا اپنی براڈ کا خواتین خاتون ہو کے کیسی قادیانی گالیاں اور یہ مفتی گندی گالیاں دے رہے ہیں گال سنو میری کتنے گندے لوگ ہیں جب خاموش لوگوں کی زبان نہیں چلتی گندی گالیاں دے کے اللہ رسول کی بات کرتے ہو فیل کرو میرے بھائیو یہ صحیح کہہ رہا ہوں تم لوگوں کا تعلق کیا اللہ اور رسول ہمارا پتوار گندی گالیاں دیتے ہو شرم نہیں کر رہے تم لوگ گندی گالیاں دیتے ہو گالیاں تمہارا بہنوئی کشمیری مرزائی دے رہا ہے قادیانی کی کتاب پڑھ رہا ہے قادیانی کی کتاب پڑھ رہا ہے تعلیمات کا اثر ہو رہا ہے رمضان کے مہینے میں مرزا قادیانی کشمیری قادیانی کیا لینا روزہ رکھتے ہو گالیاں نکال کے روزہ کھولتے ہو گالیاں نکال کے مرزا قادیانی نے روزہ ہی نہیں رکھا مرزا قادیانی نے روزہ ہی نہیں رکھا مرزا قادیانی نے روزہ ہی نہیں رکھا وہ ایسا سور کا بچہ تھا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا خنزیر تھا مرزا قادیانی مرزا قادیانی نے روزہ کیوں نہیں رکھا مرزا قادیانی نے روزہ کیوں نہیں رکھا خبیثو مرزا قادیانی نے روزہ کیوں نہیں رکھا خبیثو مرزا قادیانی نے روزہ کیوں نہیں رکھا وہ ایسی لعنت تو مرزا قادیانی پہ پڑھنی چاہیے جو مرزا قادیانی پہ پڑھنی چاہیے جو سیاست کا زیر و تجال تھا مرزا قادیانی تجال وہ کون سی بیماری مرزا قادیانی تجال جو ہے وہ روزہ کیوں نہیں رکھتا تھا دجال کو کون سی ایسی زندگی پہ مر جاؤ اگر زندگی نہیں چاہیے جا کر ٹٹی خانے میں مر جاؤ جنمی لوگ کون ہے جاؤ ٹٹی خانے میں مر جاؤ جنمی لوگ کون ہے مر جاؤ ٹٹی خانے میں نکلو کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے منہ اٹھا کے آ جاتے ہو اسلام کی بات کرنے جی جی کیا کام اسلام کے نہیں زیادہ نہ چیخ اور ٹٹی نہ نکل جائے تیری زیادہ چیخ نہیں چلا نہیں کہیں زیادہ چلا نہیں کہیں تیری قبض نہ کھل جائے مرزائی ٹٹو نکل جائے ادھر سے تیری ایسی کی تیسے نکل مرزا تو بکواس کرنے آ گیا بند کر دو یار کتاب بند کر دے مفتی صاحب کتاب بند کر دے لیڈیز بیٹھی ہیں کتاب نہ کھولیں پلیز اچھا چلے ٹھیک ہے جی میں کتاب نہیں کھولتا ورنہ تو اچھا میرا کشمیری سے یہ سوال ہے کون سی بات پڑھ کے احمدی ہوا ہے یار کوئی ایک کتاب مجھے دکھاؤ مفتی صاحب جی صاحب ایک منٹ السلام علیکم اچھا یار بھائی ایک منٹ سارے خاموش ہو جو ایک منٹ کے لیے خاموش ہو جو کشمیری بھائی آپ بھی پلیز یار ایک منٹ کے لیے میوٹ کر لو مہربانی کرو میوٹ کر لو مجھے مفتی صاحب سے ایک بڑا امپورٹنٹ علمی سوال پوچھنا ہے مفتی صاحب یہ جو مطلب جو سوال آپ نے کیا سوال تو مطلب بہت خطرناک ویلڈ سوال ہے کہ پھجے کو کیسے پتہ پھجے کی ماں کے بارے میں اس کو کیسے پتہ لگا خاکسار کو اس کے بارے میں کیا ہے مطلب یہی تو میں عرض کر رہا ہوں میرے اس کے بعد بھی آنے والا سوال ہے باسٹر سوال ہے اس کے بعد بھی
وہ سوال میں بعد میں رکھوں گا. پہلے میرا یہ سوال ہے کہ نہار پیٹ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کشمیری بھائی سوال سنیں، اس کا جواب آپ نے دینا. مرزا بشیر احمد ایم اے نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ مرزا قادیانی نے، یعنی اس کا جو مصنف کا جو باب تھا، کہ اس نے پجیدی ماں کے ساتھ، یعنی ان کی جو اماں اول ہے اس کے ساتھ مباشرت ترک کر دی تھی. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کی رغبت جو ہے وہ محمدی بیگم کے خاندان کی طرف زیادہ تھی، کیونکہ ان کا آپس میں جو ہے وہ محمدی بیگم کا تنازع چل رہا تھا نا، کیونکہ مرزا قادیانی نے محمدی بیگم کے متعلق ننگے خواب دیکھے بھی اور لکھے بھی اور شائع بھی کیے. تو ہاں، اور ننگے خواب مرزا قادیانی کی کتاب سے دکھاؤں گا، نہ دکھایا جو چور کی سزا وہ میری سزا. ننگے خواب مرزا قادیانی کی کتاب سے دکھاؤں. توبہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. اچھا کشمیری بھائی ذرا بتائیں نا، کشمیری بھائی اس کا جواب تو دینا ہے. بڑا علمی سوال آپ سے پوچھا کتابوں کے ریلیٹ. آپ کہتے ہیں کتابیں پڑھ کے لوگ مسلمان ہو گئے، تو یہ کتابیں پڑھ کے کون مسلمان ہوئے؟ ذرا بتائیں، آپ نے پڑھی ہے یہ؟ میں تو نہیں بول رہا، میں بول رہا ہوں لاکھوں کروڑوں ہیں نا، اس میں جھوٹ کی کیا بات ہے؟ نہیں آپ کشمیری نہیں. نور الدین کون تھا؟ نور الدین بابی نہیں تھا؟ نہیں آپ قادیانی ہیں؟ اس کے آگے ان کے جو لوگ چلے ہیں آج تک چلتے آ رہے ہیں، کشمیری بھائی بابی تھے، شیعہ تھے، سب لوگ کنورٹ ہوئے ہیں اس میں. مرزا صاحب خود کون تھے؟ مرزا صاحب خود کون تھے؟ انفی تھے. مرزا صاحب خود سور تھے. یار نہیں ایسے نہیں ہے مرزا صاحب. تو پھر مجھے بتاؤ نا کون تھے؟ یہ پیدائشی ہے جی، اس کے والدین ہوئے تھے. نہیں کشمیری بھائی میں بتاؤں مرزا قادیانی کیا تھا. مرزا صاحب حرامی تھا، اس کی کتاب سے ثابت کر سکتا ہوں میں. مرزا حرامی تھا. بات سن یہ ذاتیات پہلے ذات پہلے پیش ہوتی ہے، ذات پہلے پیش ہوتی ہے، عقیدہ بعد میں پیش ہوتا ہے. ذات پہلے کوئی بھی گلی کا کوئی بھی موچی، کوئی بھی جو ہے وہ کسائی، کوئی بھی جو ہے وہ کباڑیا اٹھ کے کوئی دعویٰ کر دے، ذات پہلے پیش ہوتی ہے تاکہ پتہ چلے بھائی یہ ڈاکٹر ہے یا موچی ہے. کوئی بھی ذات کا موچی اٹھ کے اور MBBS کا بورڈ لگا کے تو لوگ اس کے پاس اب آپریشن کے لیے جائیں گے. پہلے ذات پیش ہوتی ہے. یہ بات غلط ہے کہ ذات پیش نہیں ہوتی ہے. میں ایکس مسلم کی براٹ پہ کیا سنو میری بات خلیفہ، میں ایکس مسلم کی براٹ پہ یہ ایکس مسلم کی براٹ پہ کیا وہ بھی قادیانی، حارث سلطان بھی قادیانی. کشمیری بھائی بات تو سنیں. اس نے مجھے بولا ایکس مسلم نے، میں نے اس کو بولا تم نے اسلام کیوں چھوڑا ہے؟ انہوں نے بولا تیرے نبی نے 6 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے، میں نے اس لیے اسلام چھوڑا. اور نہیں اس کو تو نماز نہیں آتی، اس کو تو نماز نہیں پڑھنی آتی. حارث سلطان اس کا جواب میں مرزا قادیانی کی کتاب سے دوں. 2 جواب ہمارے نبی نے 6 سال کی لڑکی مرزا قادیانی کی کتاب سے دوں کیونکہ وہ تیرا نبی ہے. اس کی کتاب سے دوں جواب. ہاں ہے، کیوں نہیں ہے؟ میرے پاس جواب ہے مرزا قادیانی کی کتاب سے دوں کیونکہ وہ تیرا رہبر رہنما ہے. بول تجھے منظور ہے؟ اب تم آئے ہو تو سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. یار میں کہہ رہا ہوں، ہاتھ اٹھا رہا ہوں، میں دینے کے لیے تیار ہوں. ان کا رہبر، ان کا رہنما، ان کا پنڈت، ان کا باپ، ان کا پوپی مرزا قادیانی ہے. اس کی کتاب سے میں دکھاؤں گا. وہ بھی مانتا تھا. مانو گے پھر؟ مرزا قادیانی کی کتاب سامنے رکھوں؟ جاؤ ایکس مسلم بیٹھے ہوئے ان سے بحث کرو، تمہیں پتہ چلے. وہ بولتے ہیں نہیں تو تم کون ہو؟ وہ ایکس مسلم تو تم ہو، ایکس مسلم تو تم ہو. تم قادیانی ہوئے ہو، تمہارے ماں باپ ایکس مسلم ہیں، وہ قادیانی ہوئے ہیں. سارے خاندان کو نبی نے سارے تم لوگ ایکس مسلم ہو، بچے بھی آتے تم لوگ سارے ایکس مسلم ہو، تم لوگ سارے ایکس مسلم، تم قادیانی ہو، تم سب ایکس مسلم ہو. تمہارے ماں باپ نے تمہیں قادیانی پیدا کر دیا ہے. وہ مسلم ہوتے تھے، وہ اسلام چھوڑ گئے، وہ قادیانی کے پیچھے لگ گئے. ابھی ہم قادیانی کی باتیں کر رہے ہیں تو تمہیں اگلا کری ہے. تلک نہیں ہے یا ملک کیسر مجھے جھوٹے ہو تم، تمہارا نہیں ہے. اور جھوٹے ہو تم، تمہارا نہیں ہے. یہی تمہارا طریقہ کار ہے. پہلے قادیانی بن کے آتے ہو، پھر کہتے ہو ہمارا کسی سے نہیں ہے. تو کہو نا مرزا قادیانی پہ لعنت ہو 1000 دفعہ. کہو نا تیری بہن، میری بہن تیری ماں ہے. آگے بات کر. تیری ماں کو میں اپنی بہن مانتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں تیری ماں کو میں اپنی بہن مانتا ہوں. اب بتا اپنی ماں کے بارے میں، بتا اپنی ماں کے بارے میں. تیری ماں کو میں اپنی بہن کہتا ہوں. بول. تو میرا بھانجا ہے، میں تیرا ماموں ہوں. تیری ماں میری بہن ہے. چل بول، بول اپنی ماں کے بارے میں. تیری ماں میری بہن ہے. اب بول، اب دے گالیاں اپنی ماں کو، دے اپنی ماں کو گالیاں. اب دے اپنی ماں کو گالیاں. تو میری بہن کا بیٹا ہے، تیری ماں میری بہن ہے. دے کر اپنی ماں کے ساتھ کر جو کرنا ہے کر. تیری ماں میری بہن ہے، تیری ماں میری بہن ہے، تیری ماں میری بہن ہے. اب گالیاں دے.
آپ بکار جو کرنا ہے اپنی ماں کے ساتھ، مجھے کیا، تیری ماں کو تو میں بہن کہتا ہوں. جو یہ دوسری کے ساتھ کرتا ہے اسی طرح ہم ان کو پورا حق دیتے ہیں، پورا یہ حق رکھتے ہیں کہ نصرت جہاں کے ساتھ اس سے ڈبل کرے. یہ ہم ان کو حق دیتے ہیں، ہم نہیں کرتے، یہ خود ہی کر لے. جتنا یہ آپ کو کہتے ہیں اتنا ہی نصرت جہاں کے ساتھ، سبوئی کے ساتھ. آج کی یار تم قرآن پڑھے اور تم کسی کی عورتوں کے نام لے رہے ہو، عورتوں کا کیا قصور ہے مجھے ہاں اپنی گہرا ماؤ تیری جو تین پٹیا کتے دے پترا لوگوں کی ماں بہنوں کو گالیاں دیتا ہے، شرم نہیں آتی؟ اور تیری بہن چ لانگ اور تساں دوواں دی میں میری بہن تمہاری ماں، میری بہن تمہاری ماں، دے دے میری بہن تمہاری ماں، چل دے گالیاں، دے گالیاں، دے گالیاں، دے اپنی ماں کو گالی، چل دے اپنی ماں کو گالیاں، دے تیری پیدا کرنے والی دی، دے تیری بچی، میری بچی تیری بہن، میری بچی تیری بہن، میری بچی تیری بہن، میری بچی تیری بہن، چل میری بچی تیری بہن، چل پورا پاکستان چل اپنی بہن شروع ہو جا، اپنی بہن شروع ہو جا. خان صاحب آپ مائک مفتی صاحب میں ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں. تیری بچی نو اور تیری ماں نو میں نا ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں. میں بہن نو تھوڑا فیل کر اپنی اماں نو ایسا میں گلا نہ کہ یہ مرزا قادیانی کی تلاوت شروع ہے جی، مرزا قادیانی کی تلاوت شروع ہے، مرزا قادیانی کی تلاوت شروع ہے جی. مرزا قادیانی پہ جو وہی اتری تھی اس کی تلاوت شروع ہے. مرزا قادیانی پہ جو وہی اس کی تلاوت شروع ہے. سارے مرزا قادیانی کی تلاوت سنے. مرزا قادیانی پہ جو وہی اتری تھی اس کی تلاوت ہو رہی ہے. نصرت جہاں اور سبوئی کی تلاوت ہو رہی ہیں. یہ لاش وہی لے کے آیا تھا اس کے مرزا پہ، اس کی باتیں ہیں. یہ لاش نے آگے جتنی کہانیاں سنائی ہیں نا، یہ وہ باتیں دہرائے گا جو لاش نے آ کے میرے کو کہا تھا. ہاں میری بہن تو تیری ماں ہے. مرزا قادیانی پہ جو وہی اتری تھی اس کی تلاوت ہو رہی ہے. مرزا قادیانی پہ جو وہی اتری تھی اس کی تلاوت ہو رہی ہے. ماں کو اپنی بہن مانتے ہیں. اچھا تم سب کو نصرت جہاں، اچھا بمباسٹر آ گیا ہے، یہ بمباسٹک آ گیا ہے. جمیل قادیانی آ گیا ہے. جمیل قادیانی سے ہم پوچھتے ہیں، جمیل قادیانی نصرت جہاں جب ایام سے پاک ہو گئی تھی، نصرت جہاں جب ایام حیض سے جو ہے وہ جب اس کو جو ہے وہ ایام حیض اس کو ہو گئے تھے، تو پھر مرزا قادیانی نے یہ بات جو ہے وہ مولوی حکیم اپنا اسماعیل اور اپنا میاں حامد علی کو کیوں بتائی؟ روایات حضرت عائشہ سے روایت. اچھا تو یہ پھر ان سے روایت، یہ روایت ان سے ہے کہ نصرت جہاں یہ روایت بچیا کتھے جا کے جرا نا حضرت عائشہ نہ گستاخی کرتے ہو، کڈے تسی لانتی ہو. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਇਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸਨ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ. نہیں ان کو کیسے نظر آتی ਬਾਈ ਕੱਲ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਸੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ. ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨਾ بتاتی ہے کہ اس کا والد اس کے ساتھ گندی حرکتیں کرتا ہے. جتنے بھی نصرت جہاں گھسیٹی گئے، یہ نصرت جہاں جو ٹیکسی تھی، نصرت جہاں کو جو گھسیٹی تھی ٹیکسی، نصرت جہاں بچے اس نے کیے. اور میں سنا وہ اسٹیشن پہ بھی دینے جاتی تھی، وہ ٹرین اسٹیشن پہ بھی جاتی تھی نصرت جہاں. وہ ہم بتاتے ہیں کہ اس لیے جاتی تھی. کنجری جو ہے وہ نہایت کنجری تھی نصرت جہاں گھسیٹی مرزا غلام قادیانی کی بیوی. اور مرزا غلام قادیانی اتنا دیوس، دلہ، بغیرت، بےایمان اور اصلی مفتی صاحب خنزیر قسم کا انسان تھا. مفتی صاحب جو مرزا غلام احمد کی ماں تھی، اس نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا جب غلام مرتضیٰ جنگ لڑ رہا تھا پشاور کے محاذ پہ، تو مرزا پیچھے سے ڈاؤن لوڈ ہوا تھا. ایسے ہی بات ہے، یہ بالکل درست بات ہے. وہ تو چراغ بی بی کیا کہتے ہیں اصلی اوریجنل تھی، وہ جس سے آگے یہ گندی نسل چلی ہے. وہ تو سکھوں کا انعام ہے، سکھوں کا انعام ہے. وہ تو مرزا قادیانی سکھوں کا انعام ہے. سکھ بابے نے مرزا قادیانی کو دیا تھا. یہ درست بات ہے، وہ اس کا بیرج داتا تھا. اچھا مفتی صاحب، یہ ایک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس مرزا قادیانی کی کتاب ہے نزول مسیح، اس کا صفحہ نمبر ہے 587.
उस पे मिर्जा कादियानी अपनी शादी के बारे में लिख रहा है कि जब मेरा निकाह हुआ तो बाज लोगों ने अफसोस किया क्योंकि मेरी हालत मर्दी कल अदम थी। हालत मर्द भी लिखा हुआ है। और जी और पिराना साली के रंग में मेरी जिंदगी थी। चुनाचे मोहम्मद हुसैन बटालवी ने मुझे खत लिखा था जो अब तक ही मौजूद है कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा ना हो कि कोई इब्तला पेश आ जावे, मगर बावजूद इन कमजोरियों के मुझे बड़ी सेहत मिली और 4 लड़के पैदा हो गए। जी ठीक है जी। ये जिस आदमी के दोस्तों को भी पता हो कि उस आदमी का जो है। मजे की बात यह है कि यहाँ से एक दूसरा टॉपिक शुरू हो जाए। जब आपने 4 लड़कों की बात की ना, चार है कि सना जी नहीं 4 वो तो सबको पता है कि जिसके थे वो उसमें हकीम नूरुद्दीन और अब्दुल करीम सियालकोटी और बाज़ मुरीदीन भी उसमें जो है वो बराबर के शरीक थे। उनकी इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने बड़ा जो है वो इस पे इन्वेस्ट किया था। मसला ये है कि मिर्ज़ा कादियानी ने जब कहा था 4 लड़के, मिर्ज़ा कादियानी ने ख्वाब देखा था कि जी जब मिर्ज़ा कादियानी की एक औलाद भी नहीं थी उस वक़्त मिर्ज़ा कादियानी ने कहा था कि 4 लड़के मेरी नज़र के सामने हैं, और मिर्ज़ा कादियानी कह रहा था कि उस वक़्त एक लड़का भी मेरे यहाँ हुआ नहीं था, लेकिन ख्वाब में मुझे चारों के चारों लड़के मुझे दिखाई दिए गए। अब उन चारों में कोई भी किसी बेटी का जिक्र नहीं था। अब खुद अंदाज़ा लगा ले, मिर्ज़ा कादियानी के जब 2 बेटे हुए ना तो तीसरा इसने कहा था कि तीसरा भी बेटा होगा, क्योंकि मुझे ख्वाब में दिखाया गया कि 4 बेटे होंगे। अच्छा 2 बेटों के बाद तीसरी जो है वो बेटी पैदा हो गई। अब इसने पेशगोई की थी कि जी बेटा होगा। अब लोगों ने जी कहा कि ये देखो ये तो कज़्ज़ाब हो गया, क्यों